ख़तम रसुल हुदाए सुबुल शहनशाह कुल महबूब कुल नबी कुल इमाम कुल हुज़ूर आका मौला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन साहिब मिलाद मुबारक हुज़ूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के बेशुमार गुलहाए अक़ीदत की पत्तियों को निछावर करने के बाद मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, हाज़रीन प्रोग्राम और छोटे बच्चों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि आपने मिलाद पाक की ड्यूटी लगाई मिलाद शरीफ पढ़ने की, और आप लोगों के मुक़द्दर में मिलाद पाक के प्रोग्राम में हाज़री का नाम लिख दिया। शायर कहता है महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और ये मंजूरियाँ तो वहाँ से होती हैं, तेरे मेरे बस की बात कोई नहीं। तो जिसको अल्लाह ने पसंद कर लिया, जिसको रसूल पाक ने पसंद कर लिया, अपनी महफ़िल में बुला लिया, बख्शिश का बहाना बना दिया। आज कुछ ऐसी बातें होंगी कि मिलाद पाक पर हमें सवाब कितना मिलता है और मिलाद पाक मनाना कैसा है। आज कुरान व हदीस से और असलाफ़ के आसार से यही बातें पढ़ेंगे और सीखेंगे। क्योंकि कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता सालों में आपके सामने इस घर में आके हुजूर का मिलाद पढ़ा है मैंने, तो कई वाक़यात, कई बातें, कई पॉइंट मैंने पेश किए हैं। तो उनमें से बहुत सारी बातें आज भी हो जाएंगी ताकि सबक याद हो जाए, और बहुत सारी बातें नई भी आपके सामने पेश होंगी। तवज्जो भाई, ये सारी बातें इसलिए होती हैं ताकि ईमान हमारा ताज़ा रहे, हमें पता लगे हम कौन हैं, और हमारे दिल के अंदर ये पक्का अकीदा बना रहे कि हमने कब्र की दीवारों तक क्या बने रहना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया कसरतुस सलाति अला रसूलिल्लाहि अलामतु अहले सुन्ना, फरमाया हुजूर पे कसरत से दरूद भेजना ये सिर्फ अहले सुन्नत की अलामत है। ये हमने कभी नहीं छोड़ना हुजूर पे दरूद पढ़ना, ये तो हमारी अलामत है, पहचान है। तो कल क़यामत को हमारे चेहरे दरूद की वजह से रोशन होने हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहचान के, अल्लाह ताला के से कौन छुपा हुआ है, अल्लाह से कुछ नहीं छुपा हुआ। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे देना फरिश्तों को कि जो अहले सुन्नत उनकी पहचान है, उनके चेहरे दरूद पाक की वजह से चमक रहे हैं, उनको उठा के जन्नत में भेज दो। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ास करम है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु अन्हु, जो सरकार गौस पाक के भी इमाम हैं, सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल अपने ज़माने के बहुत बड़े मुजद्दिद, मुज्तहिद, वली, और आपका नाम आज भी मुहद्दिसीन बड़े एहतराम से लेते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा, कुरान के बाद जो 6 बड़ी किताबें हैं उनमें बड़े एहतराम से आपका नाम लिया गया है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल का फरमान है, आपने फरमाया कि अहले सुन्नत की जो कब्रें हैं वो जन्नत के बाग हैं। अहले सुन्नत की जो कब्रें हैं वो जन्नत के बाग हैं। सुभान अल्लाह। क़ुबूर अहले सुन्नति रियाद मिनल जन्ना, कि ये जो कब्रें हैं अहले सुन्नत की, चाहे वो सुन्नी कैसा भी हो, फरमाया उसकी कब्र जो है वो जन्नत का, बोलिए, बाग है। ये बड़े एजाज़ की बात है। अहले सुन्नत पर तो और बड़ी बातें, बड़ी दलीलें हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है। ये जो रिवायत मैं पेश कर रहा हूँ ये हमारी किताबों में भी है और शिया की किताबों में भी है, लिखी हुई है। ये रिवायत बड़ी प्यारी रिवायत है, मैं पेश कर रहा हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हैं। अहले सुन्नत की आंखों की। तो पहला हिस्सा तो सुनाया जाता है बड़ा गज वज के, अगला हिस्सा फिर ज़रा छुपा लिया जाता है ना। तो हम सुनिए, हम तो भाई आगे प्रोमोट करेंगे इसको भाई, हाँ जी, क्योंकि इसमें हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र आ गया है। तो ये शहजादों हसनैन करीमैन के सदक़े से फरमाया अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक है हसन हुसैन। सुभान अल्लाह। तो सुनियो, नाज करो अपने आप पर, दरूद भी तुम्हारी पहचान,
حسن و حسین کی سچی محبت بھی تمہاری پہچان ہے جی۔ تو ناز کرو، اللہ تعالیٰ نے سنیوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، کوئی گستاخی نہیں کرتا سنی نبیوں کا بھی احترام کرتا ہے، ولیوں کا بھی احترام کرتا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا بھی احترام کرتا ہے۔ یہ اللہ نے سنی کو یہ ورثہ عطا فرمایا۔ حضور کی شان پہ حملہ ہو تو سنی سڑکوں پہ نکل آتا ہے، اور کسی کو کیا پڑی ہے باہر آنے کی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سنی ہیں جو حضور کا بھی دفاع کر رہے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کا بھی دفاع کر رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ یہ بھی حق مسلک ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور حضور کا میلاد منانا، سبحان اللہ، آج جو ہمارا موضوع ہے اس پر آ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا، حضور کا ذکر کرنا، یہ کن لوگوں کی علامت ہے؟ آؤ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول۔ فرمایا پیارے محبوب، اذا قیل، جب ان لوگوں سے کہا جائے، اذا قیل لهم، جب ان لوگوں سے کہا جائے، کن لوگوں سے کہا جائے؟ ابھی پول کھل جاتا ہے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ پیارے محبوب، جب ان لوگوں سے کہا جائے تعالوا، آ جاؤ، جب ان لوگوں کو بلایا جائے، دعوت دی جائے، آ جاؤ، الی ما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ احکامات کی طرف۔ اللہ کا نازل کردہ حکم کیا ہے؟ قرآن شریف اللہ کا نازل کردہ۔ جب لوگوں کو بلایا جائے آؤ بھی قرآن پڑھیں، ہیں جی، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے احکامات قرآن کے حکم ہیں۔ تو جب ان کو بلایا جائے آؤ نماز پڑھیں، آؤ قرآن کی تلاوت کریں، آؤ روزہ رکھیں، آؤ زکوٰۃ کے معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں، لوگوں کو زکوٰۃ دیں، آؤ حج کریں۔ تو جب ان کو اللہ کے نازل کردہ احکامات کی طرف بلایا جائے، اب آپ کو پتہ ہے حضور کے اوپر جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن شریف، اس میں جتنے احکامات ہیں وہ سب مل ملا کے کیا بنتا ہے؟ نظام مصطفیٰ۔ کیا بنتا ہے بولیے؟ قرآن، میرا بھائی، قرآن نظام مصطفیٰ ہے، نماز نظام مصطفیٰ ہے، روزہ نظام مصطفیٰ ہے، حج نظام مصطفیٰ ہے، ہاں جی، زکوٰۃ نظام مصطفیٰ ہے۔ اس کے بغیر حضور کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں نظام مصطفیٰ ہیں۔ چور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹو، زانی زنا کرے اس کو کوڑے مارو، اگر کما رہا ہے تو کوڑے مارو، اگر وہ شادی شدہ تو سنسار کر دو، ہاں جی۔ تو یہ نظام مصطفیٰ کی باتیں ہیں۔ یہ کیا ہے بولیے؟ تعالوا الی ما انزل اللہ، جب ان کو فرمایا جائے آ جاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی نظام مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ۔ دوسری طرف فرمایا بلایا جاتا ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ نے جو نازل کیا اس طرف آ جاؤ، ساتھ ہی فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ، اور میرے رسول کی طرف آ جاؤ۔ اب رسول خود کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک، آپ کا نام، آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی، آپ کا مقام، آپ کا درجہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھائی صاحب یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ یہ بولو کیا ہے؟ حضور کی باتیں کرنا، حضور کے مقام کی باتیں کرنا، حضور لاجپال کے مقام محمود کی باتیں کرنا، حضور کے مقام شفاعت کی باتیں کرنا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے مقام وسیلہ کی باتیں کرنا، حضور کی بلندی نبوت کی باتیں کرنا، بلندی رسالت کی باتیں کرنا، حضور کی سرداری کی باتیں کرنا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی آپ کی ختم نبوت کی باتیں کرنا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے آپ کے عادات و اطوار کی باتیں کرنا۔ آپ ہنستے کیسا تھے، مسکراتے کیسا تھے، چلتے کیسا تھے، حضور دیکھتے کیسا تھے، حضور پکڑتے کیسا تھے، حضور پکڑاتے کیسا تھے، حضور بولتے کیسا تھے، حضور بیان کیسا کرتے تھے، سنتے کیسا تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی باتیں کرنا یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ تو بھائی دو چیزیں قرآن پاک کی اس آیت میں آئی ہیں۔ اللہ فرماتا تعالوا، جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ آ جاؤ، کس کی طرف؟ دو باتوں کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں، الی ما انزل اللہ و الی الرسول، مقام مصطفیٰ کی طرف اور نظام مصطفیٰ کی طرف۔ تمہیں ہم دو چیزوں کی طرف بلا رہے ہیں، دو باتوں کی طرف، آ جاؤ۔ اللہ نے آگے نکھڑا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب تم دیکھو گے، آپ ملاحظہ کرو گے، رأیت المنافقین، منافقوں کو آپ دیکھو گے، یصدون عنک صدودا، تجھ سے روکتے ہیں۔ بولیے تجھ سے روکتے ہیں،
حضور سے روکیں گے، نظام کی بات تو بڑھ چڑھ کے کریں گے، نمازیں تو بڑھ چڑھ کے پڑھیں گے، قرآن تو بڑھ چڑھ کے پڑھیں گے، ہر چیز نظام مصطفیٰ کی پر عمل کریں گے، لیکن مقام مصطفیٰ کی بات ان کی زبان سے نکلنے والی کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ صاف حکم بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ اللہ نے بلایا تو دو طرف تھا، اللہ نے فرمایا پر جب تیری بات آئے گی الی الرسول کی تو تجھ سے وہ لوگ خود بھی رک جائیں گے، دوسروں کو بھی کہیں گے کی پیا کی کرنا جو چھڈو پراں، اے کرو او کرو، عمل صحیح بخشے جانا ہے۔ او بھائی اس بندے کی عمل تو منہ پر رب نے دے مارنے ہیں جس کے سینے میں محبت رسول کوئی نہیں۔ قرآن پاک نہیں پڑھا، قرآن پاک پڑھیے۔ اللہ نے قرآن میں کتنے مقامات پر عملوں کے برباد ہونے، کافروں اور منافقوں کے عملوں کے ضائع ہونے کا اللہ نے تعالیٰ نے صریح حکم دیا ہے۔ حابطت اعمالہم بھی فرمایا، حابطت اعمالکم بھی فرمایا کہ جاؤ تمہیں بڑا ناز ہے اپنے نیک کاموں پہ، پر میرے مصطفیٰ کی پیروی نہیں کرتے تو جاؤ تمہارے سارے عمل میں نے برباد کر دیے۔ او بھائی عمل سے بے شک بے شک بے شک عمل ہی تو جنت میں جانے کی ایک ہمارے پاس ٹکٹ ہے، لیکن عمل بھی یوں ہی ہے، میں کام نہیں آنا۔ عمل سے پہلے ایمان ہے، ایمان ویزا ہے، ایمان نہیں ہے پاس، ایمان کی مور نہیں ہے تو کیسے چلے جاؤ گے جنت میں؟ جی تو یہ اللہ تعالیٰ کا صریح فرمان اس آیت کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی میں جب بلاتا ہوں ان کو یا ان لوگوں کو تم بلاتے ہو تو یہ ان کی علامت ہے کہ یہ مصطفیٰ کے نام سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، مصطفیٰ کا نام نہیں لیتے، تو فرمایا نظام کی باتیں کرتے ہیں۔ توجہ بھائی، قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے آیت میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے بڑا احسان کیا ہے لوگوں پر کہ اپنا رسول بھیجا ہے، مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ کہو سبحان اللہ بھائی۔ حضور کا نام سن کر محبت سے سبحان اللہ کہنا یہ تو بہت بڑے اجر کی بات ہے، اس پہ کنجوسی نہ کیا کریں، پیارے آقا کا نام ہے، ہم اپنے نبی کا نام لیتے ہیں بھائی، کسی کو کیا چھیڑنا ہے ہم اپنے نبی کا نام لیتے ہیں جیسے مرضی لیں بھائی، لیکن لیں محبت سے نام حضور کا، حضور کا نام محبت سے لیں، یقین کریں یہ ایمان کی بیٹری چارج کر دیتا ہے۔ اچھا توجہ فرمائیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ اپنا پیارا رسول بھیجا ہے، احسان ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ بھائی حضور اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے نا، حضور اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے نا؟ بولو بھائی، اس بات میں کوئی شک ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ میں نے احسان کیا بھائی، اللہ نے بڑی چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، قرآن پاک میں احسان کا ذکر نہیں آیا۔ میری بات سمجھیں، اللہ نے اتنے پروٹوکول سے اتنے دعوے کے ساتھ احسان کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، پانی دیا میں نے تمہیں احسان کیا، میں نے تمہیں روٹی دی، تمہیں کھانا دیا، تمہیں اولاد عطا فرمائی، تمہیں زندگی دی، نہ دی ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے نعمتوں کا ذکر قرآن میں بڑی بار کیا ہے کہ میں نے تمہیں یہ بھی دیا، تمہیں یہ بھی دیا، لیکن اس انداز سے احسان جتانا کسی نعمت پر نہیں ہوا۔ حضور کے آنے پر اللہ نے بڑے، پنجابی میں کہتے ہیں بڑے ہمیں دعوے جتائے، اللہ نے بڑے ہمیں دعوے سے رب نے فرمایا میں اپنا رسول بھیجا تم میں، تم پر احسان کیا ہے، تم پر بولو۔ اور دیتا کوئی اپنا پیارا محبوب کسی کو؟ ایتھے تو گولیاں مار چھڑ دینے ہیں، وہ کو بہنا نہیں، خبردار جو ادھر فون تے گل بھی کی تھی ہاں جی، ہمیں تو یار ساٹھا تے فون تے گلاں ادھر نہ کرے تیری ایسی تھی تیسی، تو یہاں پہ تو لوگ غصہ کر جاتے ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کے اس کائنات میں سب سے پیاری اور محبوب ہستی ہیں، آپ سے بڑھ کر اللہ کو کسی سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا اپنے محبوب سے پیار ہے، کسی سے پیار نہیں، اپنا محبوب دے دیا سب کو۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ اس کے پیروں کے تلے کانٹے بچھائیں، اس لیے تاکہ لوگ اس کو پتھر مارے طائف کی گلیوں میں، اس لیے تاکہ لوگ اس کو گالیاں دیں، اس لیے تاکہ لوگ یہ نماز پڑھے تو لوگ اونٹ کی اوجری، گندی اوجری لا کے غلاظت سے بھری اس کی گردن پہ رکھ دیں، اس لیے کہ یہ جب گزرا کرے تو لوگ اس کو ٹچکنے کیا کریں، اس لیے دیا تھا اپنا محبوب کہ جب یہ گزرا کرے تو لوگ کہیں یہ تو ہم جیسا بشر ہے، اس لیے دیا تھا تاکہ یہ محبوب باتیں سنیں، اس لیے نہیں دیا تھا۔ محبوب اس لیے نہیں دیے جاتے، محبوب تو اس لیے لوگوں کے سامنے کیا جاتا تاکہ اس کی تعریف کرو، بھئی دیکھو کتنا پیارا ہے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، دیکھو اس کی باتیں کرو، اس کی باتوں سے اپنے ایمان کو تازہ کرو، یہی وہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تم سب کو بنایا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، حدیث پاک میں آتا ہے، کیا پیارے محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا کبھی ظاہر نہ کرتا۔ رب تو اللہ پہلے بھی تھا، کائنات نہ تھی اللہ تھا،
اللہ اس وقت بھی رحمان رحیم تھا، خالق مالک تھا، اللہ اس وقت بھی تھا، لیکن اللہ کا خالق ہونا ظاہر نہیں تھا، اللہ خود ظاہر نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی ہے ہی نہیں تھا اس کو پہچاننے والا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کو بنایا اور ساری کائنات کو مصطفیٰ کے صدقے سے بنایا کہ مصطفیٰ پیارے تیرے لیے سب کچھ بنایا۔ جناب آدم کو فرمایا لولا ہو، اگر وہ نہ ہوتا جس کا نام لے کر تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تجھے بھی نہ بناتا اے آدم۔ یہی خطاب جناب موسیٰ سے ہوا، یہی خطاب جناب عیسیٰ سے ہوا کہ اے عیسیٰ تو نے پوچھ لیا جس محمد کا نام کہ وہ کون ہے، وہ تو وہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تجھے بھی نہ بناتا۔ تو حضور کو اس لیے دنیا کو دیا تھا کہ لوگ باتیں کریں، جناب شرک کے فتوے لگائیں مصطفیٰ کے نام پر۔ اللہ نے تو مصطفیٰ دیا ہی امت کو اور لوگوں کو اس لیے ہے تاکہ بس میرے محبوب کی محبت میں کھو جاؤ، سارے کھو جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پیارے محبوب اعلان کر دو لوگوں کو تم بڑے اللہ اللہ کرتے ہو، بڑی اللہ سے محبت کے دعوے بھرتے ہو۔ فرمایا سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت اسی کو ملے گی جو بندہ میری اتباع کرے گا، میری پیروی کرے گا، ورنہ اللہ کی محبت کا چانس ہی کوئی نہیں، سوال ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ آرڈر دیا، کسی کے لیے یہ آرڈر نہیں آیا۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی پیروی کر لی اسی نے اللہ کی پیروی کی ہے۔ جو رسول سے منہ موڑ کر پیروی کی بات کرے میں اللہ والا میں اللہ والا، رب کو کوئی ضرورت نہیں ایسی پیرویوں کی، نہ اللہ قبول فرماتا ہے ایسی پیرویوں کی۔ وہ مدینے کا منافق تھا نا، بہت بڑا، اس کا نام کس کو نہیں آتا؟ تھوڑا سا جس بندے کو اللہ نے شعور بخشا اس کا نام تو آتا ہی ہے نا۔ اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، منافقوں کا سردار۔ تو اس نے نا ایک جنگ سے واپسی پر اس نے تو یہ کہہ دیا جملہ، جناب حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کو 16-17 سال کا لڑکا ہی تھا، تو جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پہ نہ پڑاؤ ڈالا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہاں پہ سٹے کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے آگے جانا ایک اور جنگ میں یا واپس جانا ہے مدینہ پاک میں۔ تو وہاں پر نا اسی دوران میں توجہ، اسی دوران لوگ بیٹھے تھے، رات کا ٹائم تھا، آگ جلا کے نا مختلف ٹولیاں میدان میں اپنے اپنے خیموں کے پاس۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک ٹولی میں بیٹھ گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ ٹولی ساری منافقوں کی تھی، 16-17 بندے تھے، سارے منافق تھے، ان میں کلہ مسلمان تھا، یعنی فرماتے ہیں کہ میں کلہ ہی تھا، ایک بچہ ہی تھا، نوجوان تھا بس، یعنی 16-17 سال کی عمر۔ تو فرمایا کہ ان میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ جھگڑا ہو گیا کسی جگہ پہ۔ جھگڑا کہاں ہوا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ غلام آپ لے کر آئے تھے سامان اپنا اٹھوانے کے لیے کہ تو میرا سامان اٹھائے رکھ۔ اس غلام کی وہ چونکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مہاجرین میں سے تھے، اور اس کی لڑائی ہوگی غلام کی کسی انصاری صحابی کے ساتھ جو مدینے کے رہنے والے تھے صحابی، تو وہ انصار تھے، انصار، تو اس کی لڑائی ہو گئی۔ اب یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ ایک طرف مہاجرین کھڑے ہو گئے مہاجر کا دفاع کرنے کے لیے، اور ایک طرف انصار کھڑے ہو گئے انصاری صحابی کا دفاع کرنے کے لیے۔ قریب تھا کہ جھگڑا اتنا بڑھتا کہ تلواریں نکل آتی، گردنیں کٹ جاتی، یعنی اس طرح بڑھ گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات خبر پہنچی تو آپ فوراً نکلے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جس حالت میں تھے، زلف مبارک آپ کے سر مبارک پہ کوئی ٹوپی بھی نہیں تھی، تو آپ تو اپنے خیمے مبارک میں موجود تھے، وہاں سے آپ نے خبر سنی، فٹافٹ باہر آئے، نالین شریفین بھی نہیں پہنے۔ حضور کریم آقا علیہ السلام پہنچے، درمیان میں آگے، تو صحابہ کرام ڈر گئے حضور کو دیکھ کر، انصار بھی ڈر گئے، مہاجرین بھی ڈر گئے۔ حضور کا بڑا ادب کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی خاطر تو اپنا سب کچھ بھی مارنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ حضور آگے ڈر گئے، جناب تلواریں فٹافٹ نیام میں ڈال لی، جناب خود سیدھے ہو کے کھڑے ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم، کیا ہو کیا رہا تم لوگوں میں ہے؟ ابھی تک تم نے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج نہ چھوڑے، بات بات پر تلوار نکال لیتے ہو، بات بات پر لڑنے مرنے پر اتر آتے ہو، ابھی تم میں خود موجود ہوں، میری موجودگی میں ایسا کر رہے ہو۔ تو صحابہ اکرام بڑے نادم ہوئے، حضور سے باری باری جا کے معافی مانگی، حضور معاف کر دیں، صلح کر لی، آپس میں ایک دوسرے کے بغل گیر ہو گئے، اور جناب بڑا روئے اس رات صحابہ اکرام حضور لاجپال کے اس فرمانے پر، بڑا اپنے آپ کو جھنجھوڑا، یار ہم نے کیا کیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آپس میں پھر وہ کیا کہتے ہیں شیر و شکر ہو گئے، جیسے دودھ میں چینی مکس کر لی جائے، پھر کٹھے بیٹھے ہیں ٹولیاں بنا بنا کے۔ رات کا ٹائم تھا، اسی رات کو ٹولیاں بنی ہوئی تھی، جناب حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں جس ٹولی میں تھا وہ تو منافقوں کی ٹولی تھی، وہ سارے مدینے کے لوگ تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تو مدینے کا تھا، اس کے ساتھ اور بھی تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے درمیان میں یہ مسئلہ چھیڑ لیا جو آج معاملہ ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں یار دیکھو نا، یہ لوگ
مکہ سے آ کر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، یہ مکہ سے آئے ہوئے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضور کی ذات پہ، اور بھی جتنے بھی حضرات مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے، کہتے ہیں مکہ والے آ کے ہمارے گھر میں، ہم نے ان کو پناہ دی، ہم نے ان کو مکان دیے، ہم نے اپنے کاروبار میں جائیداد میں ان کو حصے دار بنایا، اور دیکھو ہمارے سروں پر چڑھ گئے، اب یہ لوگ اپنے ٹیکے جگا رہے ہیں ہمارے اوپر، بدماشی کر رہے ہیں۔ اتنے جملے بولے، زید بن ارقم فرماتے ہیں میں نے کان کھڑے کر لیے، یہ کیا کر کیا رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن ابی بن سلول کے ہاتھ میں لمبی سی چھڑی تھی، وہ آگ کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ باتیں سن کے نا تو کہتا ہے کھلو جو، صبر کر لو، مدینے پہنچ لین دیو، جڑے جڑے ذلیل تے کمینے ہون گے نا، اسی عزت والے سارے انہوں کٹ کے باہر مارا گے، مدینے پہنچ لین دیو۔ اب اس نے ذلیل اور کمینے کا جو لفظ ہے نا، ذلیل کا لفظ، یہ اس نے بولا جو مہاجرین تھے ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے تھے، اس نے ان کے لیے بولا۔ اب جناب زید بن ارقم فرماتے ہیں میرے کو وہ پھر ریا نہ گیا، میں پھر کھڑا ہو گیا، حالانکہ میں عمر میں بھی چھوٹا تھا، تو فرمایا میں کلا تھا وہاں پہ، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بدبختہ کتیا تو ذلیل ہے، ہمارے آقا عزت والے ہیں، مہاجرین عزت والے ہیں، تو ذلیل ہے کتیا۔ یہ جملے اس کے منہ پر مارے، فرمایا کتے خبیث تو ذلیل ہے، ہمارے آقا عزت والے ہیں۔ یہ بات کی نا تو وہ دوسرے جو تھے ہاتھ پکڑا، اوئے کھلویا منڈیا بہ جا تھلے، تینوں نہیں پتا سی گل کدے بارے کر رہا، بہ جا تھلے، او بہ جا نہ۔ آپ نے فرمایا چھوڑ میرے ہاتھ، میں بھی جا کے حضور کو تیری شکایت لگاتا ہوں، تو خبیثہ تو نے یہ بکواس کی، تو نے حضور کو تو نے ذلیل کہا، تو نے دوسرے مہاجرین کو تو نے ذلیل کہا، میں جا کے ابھی جا کے بتاتا ہوں۔ اچھا اب آپ اکیلے چلے گئے اور جا کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے خبر دے دی، حضور کریم آقا علیہ السلام کو بتا دیا۔ حضور وہ اس طرح کر کے بات کر رہے تھے، میں نے سنی، نبی کریم علیہ السلام آپ نے یہ بات سنی، پریشان ہو گئے، کریم آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ پریشانی۔ اس وقت جو بھی صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مہاجرین کچھ انصار کے، انہوں نے باری باری نا جناب زید بن ارقم فرماتے انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ بھئی تجھے تو کیسی باتیں کر رہا، تجھے شرم نہیں آتی حضور کے پاس آ کے تو حضور کو پریشان کر دیا، یہ بات پہلے ہم سے تو کر لیتا، تو یہ بات کرنے والی بھی تھی کہ نہیں تھی؟ کریم آقا علیہ السلام تو اس اگلی مہم کے بارے میں سوچ رہے کسی اور جگہ جانا جنگ کرنے کے لیے، اور تو یہاں پر ہی حضور کو پریشان کر دیا۔ اچھا نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ کسی جنگ کے مہم میں جب آپ جا رہے ہوتے تھے یا واپسی پہ آ رہے ہوتے تھے اور کہیں اور جانے کا اگر ارادہ فرما لیتے، کوئی ایسا معاملہ بن جاتا رستے میں، کوئی ایسا نازیبا معاملہ بن جاتا، پیارے آقا پھر کسی مہم پر نہیں جاتے تھے، وہیں سے واپس آ جاتے تھے۔ حضور کی عادت مبارک تھی، آپ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ آگے نہیں جانا چاہیے، اس لیے واپس چلنا بہتر ہوگا، ساتھیوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے رات کے وقت حکم دے دیا، فرمایا جیسے صبح ہوگی ہم واپس چلیں گے، مدینہ کا سفر کریں گے، مدینہ چلیں گے۔ اب اس بات پر بڑے بڑے صحابہ کو نا جناب زید بن ارقم پہ بڑا غصہ آیا، آپ نے فرمایا زید تو نے اچھا نہیں کیا، ہم نے آگے جانا تھا، اگلی جا کے مہم پہ ہم نے کام کرنا تھا، پر تیری وجہ سے حضور نے اپنا فیصلہ بدل لیا، تیری وجہ سے۔ تو فرمایا جناب زید بن ارقم فرماتا ہے جڑا بھی آوے میرے تے روپ پاوے، جڑا بھی آوے میرے تے روپ پاوے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے رات کے وقت اپنے بڑے صحابہ کو بلوا لیا، جن میں جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان ذو النورین، جناب مولا علی المرتضیٰ، یہ بالخصوص حضرات ہوتے تھے، جناب طلحہ، جناب زبیر اور بھی حضرات، ان کو حضور نے اپنے پاس بلوا لیا۔ آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو یہ معاملے کے بارے میں؟ ان سب نے یہ بات کہی حضور پھر بھی جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے، ہو سکتا اس نے یہ بات ایسی نہ کی ہو، اس نے بات کسی اور رنگ میں کی، یہ تو بچہ ہے، دوسرا گواہ بھی تو کوئی نہیں نا، ہم ایک ہی گواہ پر، وہ بھی بچے کی زبان پر ہم تو ایکشن نہیں لے سکتے، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے، اس کو بلا کے پوچھ لینا چاہیے کہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی۔ تو حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں چونکہ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، میرا دل کرے اللہ تعالیٰ میری طرف سے کوئی غیبانہ مدد بھیجے اور یہ جناب اس بندے کا پول کھل جائے کہ اس نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا اس کو بلایا گیا اور فرمایا کہ بھی آ جا بھائی، وہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ بھی تو نے یہ بات کہی ہے؟ زید نے ہمیں یہ بتایا، کہا جی وہ بچہ ہے، نادان ہے، اس کو بات کی سمجھ نہیں آئی، میں نے تو ایسی بات نہیں کی، میرے کو قسم چکھاڑو، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے بات نہیں کی۔ اس نے قسم اٹھا دی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جا بھائی۔ اور بھی جو لوگ تھے وہاں پر موجود ان کو بھی باری باری بلایا، سب نے کہا جی اللہ کی قسم یہ بات ہوئی نہیں ہے، بچے نے جھوٹ بولا ہے۔ تو وہ جب وہ بات کر کے چلے گئے، کریم آقا علیہ السلام آپ نے مجھے بلوایا، آپ نے مجھے اشارہ فرمایا بیٹا احتیاط سے بات کیا کرو۔ اتنی بات کہی تو فرمایا کہ میں رونے لگ پڑا، میں وہیں پہ بیٹھ کر رو پڑا، میں نے کہا حضور جھوٹی قسمیں اٹھا گئے سارے، جھوٹ بول گئے سارے، انہوں نے بات کہی ہے میں نے اپنے کانوں سنی ہے، میں غصے میں آ کے وہاں سے آ گیا تھا۔ تو خیر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اب اللہ تیرا فیصلہ کرے گا، ہم نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اللہ تیرا فیصلہ کرے گا۔
تو فرماتے ہیں کہ بس میں اب انتظار کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو جائے، اب اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمائے گا تو اٹل ہو جائے گا، حرف آخر ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا، نبی کریم علیہ السلام صبح صبح سب کو حکم دیا، فرمایا چلو بھائی واپس چلیں مدینہ پاک۔ تو جناب حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں پھر میری کوشش تھی کہ میں حضور کی سواری کے ساتھ ساتھ رہوں، جب قرآن اترے سب سے پہلے میں ہی سنوں کہ میرے حق میں قرآن اترا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو گئے، سارے صحابہ بھی اپنے سامان باندھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے چاچو، میرے تایا، میرے جتنے بھی وہاں رشتہ دار تھے نا صحابہ میں، وہ سب مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے کہ تیری وجہ تو واپس چلے ہیں، تیری وجہ تو واپس چلے ہیں، تو نہ بولدا اسی واپس نہ جاندے، تیری وجہ تو واپس چلے۔ کہتے میرا دل کرے میں پھوٹ پھوٹ کے رہوں، اونچی اونچی رہوں کہ یار میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے، میں تو سچ بولا۔ تو فرماتے ہیں راستے میں ہی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا، آپ کے ساتھ پیدل چل رہا تھا، حضور اونٹ پہ سوار تھے، حضور چل رہے تھے، حضور کریم آقا علیہ السلام میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے، بس خاموش تھے اور آگے کی طرف دھیان تھا۔ اور فرمایا کہ میں حضور کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہا تھا اور میری نگاہیں حضور کی طرف سے کہ حضور پر کب وہ کیفیت طاری ہو جب اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ جب اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی حضور پر تو حضور کریم آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک پسینے سے شرابور ہو جایا کرتا تھا اور آپ بڑے بوجھدار ہو جاتے تھے۔ جانور، اگر آپ جانور پر بیٹھے ہوتے تھے، جانور سے چلنا مشکل ہو جاتا تھا جب وحی نازل ہوتی تھی۔ تو فرمایا میں نے وہ آثار جنہوں ان کے انتظار میں آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا کہ اللہ نے پھر کرم نوازی فرمائی، یکا یک میں نے محسوس کیا حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک پسینے سے شرابور ہو گیا اور جناب اونٹ جو تھا وہ بھی چلنا مشکل اس کا ہو گیا، ڈاواں ڈول ہونا شروع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں دل ہی دل میں خوش ہوا، اللہ سونے کرم فرمائی ہونا، ہاں جی اللہ سونے کرم فرمائی، مجھے بڑا رلایا ان لوگوں نے، مجھے بڑا رلایا، جھوٹی قسمیں کھا کے چلے گئے یہ، ہاں جی۔ تو جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام پر کیفیت ختم ہوئی، کریم آقا علیہ السلام نے میری طرف دیکھا، مسکرائے، حضور نے میری طرف دیکھا، مسکرائے اور اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور میرے دونوں کانوں کو پکڑ کے نا حضور نے یوں کر کے اوپر اٹھا لیا، دونوں کانوں سے مجھے اٹھا کے فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ نے تیری طرفداری فرما دی ہے، اللہ نے تیری سچائی کی گواہی دے دی ہے، آسمان سے تیرے لیے حکم نازل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے پھر آیت لوگوں کو سنا دی، فرمایا کہ یہ ان بدبختوں نے کہا ہے کہ جی مدینے پہنچ کر ذلیلوں کو نکال دیں گے، جو عزت والے ہیں وہی مدینے میں رہیں گے۔ انہوں نے ذلیل کا لفظ بولا ہے مہاجرین کے لیے۔ جب یہ بات ہو گئی اب صحابہ کرام جناب زید بن ارقم فرماتے پھر میں وہاں سے حضور کے پیچھے پیچھے دوسرے صحابہ سے بار بار ملتا تھا، جب انہوں نے آیت سن لی تو پھر سارے مجھے کہتے چنگا کیتا ہی بھائی، چنگا کیتا ہی ہیں۔ تو کہتے جو میرا پہلے دل ٹوٹا تھا نا اب میرا دل جناب بڑا خوش ہو گیا کہ بھی میرے حق میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے میری جو ہے وہ برات کا اظہار فرمایا، اعلان فرمایا۔ اچھا توجہ فرمائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سرکار جا بے وقوف آدمی نادان تیری، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تیری تکذیب نازل فرما دی ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا حضرت عبداللہ، وہ پکے صحابی تھے، پکے مومن تھے، حضور کے محب تھے۔ ان کو خبر ہو گئی کہ جی عمر جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جا کے بار بار عرض کر رہے ہیں تلوار کاٹ کے تو میں حضور ان تو نہ لا دیں۔ اب وہ چلے گئے حضور کی بارگاہ میں، وہ جا کے عرض کرتے ہیں حضور میرے باپ نے یہ جو گستاخی کی ہے نا جی، اگر اس کو مارنا ہے نا میرے باپ کو، یہ حکم کسی کو نہیں دینا میرے سوا۔ حضور مجھے غیرت آئے گی اس بات پر، ہاں جی، کہ میرا باپ ہے کسی اور نے مارا، لوگ مجھے تانے دیں گے۔ حضور میرا باپ ہے، گستاخ نکلے، گستاخی کی ہے اس نے، اس کو اگر مارنے کا حکم دینا حضور سب سے پہلے مجھے دینا، میں چاہتا ہوں یہ کام بھی میں خود کروں اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبداللہ جو بیٹے وہ صحابی تھے اور دوسرا جو باپ تھا وہ تو رئیس المنافقین تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں عبداللہ ایسا کوئی حکم ابھی نہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھی کو مروا دیتا ہے۔ اچھا مدینہ قریب آ گیا جناب، مدینہ پاک قریب آیا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سواری پیچھے کر لی، سب سے پیچھے، اور آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ مدینہ پاک میں اکثر اوقات آخر میں ہی تشریف لایا کرتے تھے، تو آپ سب کو آگے بھیج کر کے جاؤ بھائی پہنچو پہلے مدینہ پاک میں، آخر میں آپ تشریف لایا کرتے۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے صحابی، جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابی بن سلول کے، وہ جا کے مدینے کے نا گیٹ پر سنیت الوداع پر کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے نا، تو سواریاں گزر رہی ہیں پاس سے، صحابی جی آ رہے ہیں، کئی تو وہیں پہ کھڑے ہو گئے، عبداللہ خیر ہے تلوار کڈی، اور چلو تسی تانوں کام کوئی نہیں، چلو تو ہی جاؤ، تہاڈا میرے نال کوئی کام نہیں، تو میں تہاڈا کوئی کام، جاؤ اندر جاؤ۔ تو لوگوں کو اندر بھیج رہے تھے۔ جب آیا نا باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کی سواری آئی نا تو نیچے اتر، وہ کہتا کیوں نیچے اتروں، شرم نہیں تو جا رہی، اپنے باپ سے ایسے بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھلے اتر، ہیں پیو ہوئے گا تو کار ہوئے گا، ہاں جی تھلے اتر، نیچے اتر۔ اس کو اتار لیا،
اس کو کہتا ہے چل نیچے زمین کے اوپر اپنی ناک رگڑ ورنہ تیری گردن اتار دوں گا میں، تجھے میرا پتہ ہے میں کتنا ضدی ہوں، جلدی کر۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، یا میں مجمع جمع ہو رہا ہے، میں تیرا باپ ہوں۔ اس نے کہا باپ حضور کے سامنے کوئی باپ نہیں، چل جلدی کر۔ ساری عزتیں حضور پہ قربان، سارے رشتے حضور پہ قربان، چل جلدی کر۔ زمین پہ اپنا ناک لگا، ناک رگڑ اور کہہ میں ذلیل ہوں، محمد عزت والے ہیں، کیا میں ذلیل ہوں اور محمد عزت والے، کیا میں ذلیل ہوں اور محمد کے ساتھ ہی عزت والے، کیا جناب عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا وہ اس ڈر گیا، اس نے کہا یہ ہے بھی وہ جیا تلوار مار دے گا، تون اتار دے گا، تو اس نے پھر جناب زمین پہ ناک رگڑنی شروع کر دی، مجمع لگ گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی مجمع کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ عرض کیا حضور عبداللہ ایسے اپنے باپ سے ایسے کروا رہا ہے۔ حضور فٹافٹ آگے پہنچے، آپ نے فرمایا عبداللہ چھوڑ دو اسے، کچھ نہ کوئی اسے جانے دو، اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا، جانے دو اسے۔ جناب عبداللہ عرض کرتے ہیں حضور میں اس کی ابھی گردن اتاروں، آپ نے فرمایا نہیں جانے دو بھائی، میں کہہ جو رہا ہوں جانے دو اس کو۔ جناب عبداللہ نے چھوڑ دیا، عبداللہ بن ابی بن سلول چلا گیا۔ اب وہ جب گیا ہے اپنے گھر میں گیا تو اس کے پھر دوست تھے کچھ، وہ باری باری اس کو ملنے کے لیے آئے اور اس کو سمجھایا بندہ خدا عقل کر، نادانی چھوڑ دے، ابھی بھی جا، تیرے پاس وقت ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ لے۔ اب یہ ہے میرا پوائنٹ، توجہ بھائی، اتنی لمبی چوڑی میں نے بات میں 2 لائنوں میں بھی آپ کو سنا سکتا تھا شارٹ کٹ کر کے، لیکن میں نے کہا آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، یہ محبت والا واقعہ آپ کو پتہ چل جائے۔ ہاں جی توجہ، کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو گھر میں جا کے لوگوں نے بہت کہا، کچھ صحابہ جو بچپن کے یار تھے، دوست تھے مدینے کے رہنے والے، بچپن میں جناب عبادہ بن صامت کی بڑی گہری دوستی تھی اس کے ساتھ، تو آپ نے اس کو جا کے سمجھایا بندہ بن جا، تیرے پاس ابھی بھی وقت ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ لے، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، لوگ تجھ سے پیار کریں گے، لوگ تجھے بھی معاف کر دیں گے، ہاں جی لوگ تجھے، ورنہ تیری زندگی حرام ہو جائے گی، تیری دنیا بھی حرام، تیری آخرت بھی حرام ہو جائے گی، تو نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو ستایا ہے، اللہ نے بھی قرآن پاک میں تیری تکذیب میں آیتیں نازل فرما دی ہیں، اب تو شرم کر، جا حضور سے جا کے معافی مانگ لے۔ اب اس نے سر ہلایا ایسے ایسے کر کے، اتنا پکا اس کا پکا کافر دل تھا، اس نے یوں کر کے سر ہلایا، کہتا ہے تم لوگوں کے کہنے پر میں نے کلمہ پڑھا، تم لوگوں کے کہنے پر میں نے نمازیں تک پڑھی، تم لوگوں کے کہنے پر میں نے زکوٰۃ بھی دی، تم لوگوں کے کہنے پر ہی میں جنگ میں بھی گیا حالانکہ میرا دل نہیں کرتا تھا، تم لوگوں کے کہنے پر میں نے بڑے کام کیے، لیکن اب تم کہو گے کہ محمد کو سجدہ کر، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ حضور کی بارگاہ کی حاضری کو، حضور سے جا کر معافی مانگنے کو اس نے سجدہ قرار دے دیا، یہ سجدہ میرے سے نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، تفسیر ابن جریر طبری میں، تفسیر قرطبی میں، تفسیر رازی میں، ان تفاسیر میں اور تفسیر در منصور میں یہ واقعہ اسی الفاظ کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اس نے جب یہ کہا، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل، اپنے مصطفیٰ کے دل پر آیت نازل فرمائی، جس میں حکم یہ تھا، فرمایا جب ان لوگوں کو کہا جائے کہ آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تو یہ منافقوں کو دیکھو گے کہ تیری بارگاہ سے آنے سے روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی نہیں آنے دیتے ہیں، فرمایا یہ پکے منافق لوگ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میری بات سمجھنے کے نہیں سمجھ، حضور کی بارگاہ کی بات کرنا تو صرف اسی کو نصیب ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ فرمائیں۔ تو یہ الحمدللہ اہل سنت کی علامت ہے، حضور کا ذکر بڑا گاج واج کا، ہمیں تو اور کچھ نہیں آتا ہوگا، ہیں یہ کتنے ساتھی بیٹھے ہیں یہاں پر، میرا خیال ہے کسی کو بھی نماز کے فرض واجبات پورے نہ آتے ہوں، نماز کی سنتوں کو بھی ساری گنتی کر کے نہیں سنا سکتے، ایسے ہی ہے نا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن جناب حضور کا نام بڑا پکا یاد ہے، حضور کی محبت کی بات بڑی پکی یاد ہے جی، حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام لے کر دل کو سکون بڑا آ جاتا ہے جناب، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور یہی تو بات ہے جو ایمان کی غذا ہے۔ توجہ بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کی رحمت ہیں، بولے بور نہیں ہونا، میں چونکہ اگلا پوائنٹ پیش کرنے والا ہوں، آپ اللہ کی رحمت ہے نا، اس میں کوئی شک ہے؟ جو شک کرے وہ نہ منافق نہیں، نہ قرآن پاک میں ہے بھائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا اپنے محبوب کو مگر تمام جانوں کی رحمت بنا کر، ہم نے اپنے محبوب کو تمام جانوں کی رحمت بنایا۔ اللہ کے محبوب حضور نبی کریم علیہ السلام رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بات قرآن پاک کی نص قطعی میں آ گئی ہے، تو جو بندہ نص قطعی کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ حضور اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، حضور اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ حضور اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے نا؟ آ جاؤ قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، اب اس میں ساری بات یہاں پہ آ جا کے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ،
پیارے محبوب فرما دو جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت تمہیں ملے، قل بفضل اللہ، فرما دو اللہ کا فضل ہو تم پر، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت ہو، فبذالک، تو اس بات پر، فبذالک، اس بات پر، فلیفرحوا، خوشی منایا کرو۔ اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل ملے تو خوش ہو جایا کرو۔ اور خوشی کیسے کرنی ہے؟ اللہ سنے ہیں خوشی کرنی کیسے ہے؟ بس دانت نکال دینے تھوڑے سے، مسکان کو یوں کر کے گہرا کر دینا ہے، خوشی ہو گئی۔ مولا کیا کرنا ہے خوشی میں؟ اللہ نے آگے اشارہ دیا، فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی کرنا تمہارا مال جمع کر کر کے رکھنے سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ نے اشارہ دیا کہ مال خرچ کرو خوشی میں، جب تم پر اللہ کی نعمت ہو، اللہ کا احسان ہو، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو خوشی کرو۔ یہی تو وجہ ہے بیٹا پیدا ہونے پر خوشی کی جاتی ہے، بیٹی ملتی ہے تو ایمان والے خوشی کرتے ہیں۔ ہاں جی، جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے ایمان والے خوش ہو جاتے ہیں، ہر بندہ ہی خوش ہو جاتا ہے، خوشی کرتا ہے جتنا ہو سکتا ہے۔ نوکری مل گئی خوشی کرو جناب، حج پہ جا رہے خوشی کرو جناب، مٹھائی بانٹو لوگوں کو جناب، گھر میں دعوت دو، کھانا کھلاؤ، عمرہ کرنے جا رہے ہیں جناب گھر میں محفل کروا لو، بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹے کی شادی ہو گئی ہے جناب، لوگوں کو مٹھائی بانٹو۔ تو یہ سب نعمتوں پر خوشی کرنا قرآن پاک کی اسی آیت سے ثابت ہے۔ تو بھائی حضور کی خوشی کرنا کیسے حرام ہو گیا؟ سبحان اللہ، بولو نا بھائی، تو قرآن پاک کی تو واضح آیت ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات بھی کوئی نہیں ہے۔ صرف دو باتیں بندے کو سمجھ آ جائیں تو بات ختم ہو۔ ایک تو حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس بات میں انکار کوئی نہیں۔ اللہ نے اللہ کے فضل ملنے پر اللہ نے خوشی کو واجب اور فرض قرار دیا، اس بات میں کوئی انکار نہیں ہے۔ پھر اور تمہیں کون سا حوالہ، کون سا ثبوت پیش کریں بھئی کہ حضور کا میلاد منانا جائز ہے؟ سبحان اللہ۔ توجہ، بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارے علماء سناتے رہتے ہیں۔ توجہ، حدیث یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ابو لہب جو کافر ہے، اس کی لونڈی جن کو سوبیہ کہتے ہیں، سویبہ، جناب سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے پیارے آقا کی امی جان بھی ہیں، وہ انہوں نے دودھ پلایا پیارے آقا کو، 3 دن تک انہوں نے حضور کو دودھ پلایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جنم دینے والی ماں کا نام ہے جناب سیدہ آمنہ۔ حضور کو جنم دینے والی ماں کا نام کیا ہے؟ جناب سیدہ آمنہ۔ ہاں، کتنا پیارا نام ہے، نام لیتے ہی جناب دل خوش ہو جاتا ہے۔ حضور کی امی جان طیبہ طاہرہ کا نام ہے آمنہ، جنہوں نے جنم دیا۔ اماں جی کے علاوہ اماں جی نے 9 دن دودھ پلایا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کو۔ اماں جی نے کتنے دن دودھ پلایا ہے؟ 9 دن دودھ پلایا ہے، 3 دن جناب سویبہ نے دودھ پلایا ہے۔ خیر، اماں جی کے علاوہ جناب اماں حلیمہ سمیت حضور کو دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں، خوش نصیب خواتین، وہ ان کی تعداد ٹوٹل ہے 9۔ کتنی ہے؟ اماں جی کو شامل کریں تو 10 بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 9 خوش نصیب خواتین اور ہیں۔ علامہ صالحی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سبل الہدیٰ والرشاد میں لکھتے ہیں کہ حضور کو جس بی بی نے دودھ پلایا نا، جس خاتون نے دودھ پلایا ہے، اللہ نے سب کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ سب ہی کوئی بھی بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے نہیں گئی، اور ان میں سے کسی نے بھی زندگی میں کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ حضور کو دودھ پلانے سے پہلے بھی کبھی نہیں کیا، بعد میں بھی کبھی نہیں کیا۔ یعنی ایسی، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، بعد میں بھی کوئی نہیں بلا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک تو پلید ہے۔ اگر وہ بتوں کو پوجتے تھے، اگر وہ بیبیاں بتوں کو پوجتی تھیں تو اللہ معافی دے، وہ تو پھر پلید بنی، خدا معاف فرمائے، اللہ سنا معاف فرمائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے چاہ سکتا ہے کہ ایک پلید کا دودھ اپنے مصطفیٰ کو پلائے؟ حالانکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ تم سے ہر طرح کی پلیدی کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ جب اہل بیت کی عظمت یہ ہے کہ ان سے ہر طرح کی پلیدی دور، تو پھر مصطفیٰ کو پلیدی پلائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بولو بھائی، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کے ہاں جی پاکیزہ طیبہ طاہرہ ہونے کی ایک اور دلیل ہے۔ توجہ بھائی، تو ابو لہب نے جب جناب سویبہ آئی نا بتانے کے لیے کہ ابو لہب اے آقا تجھے مبارک ہو
کہ اللہ نے تجھے بڑا چاند سا بھتیجا عطا فرمایا، بڑا خوبصورت بھتیجا عطا فرمایا۔ ابو لہب بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جا تو آزاد ہے، یوں شہادت کی انگلی سے کیا کہا؟ تو آزاد ہے۔ بھائی توجہ سے بات سنیں، آنکھیں نہ بند کریں بھائی، تو آزاد ہے۔ جب اس نے کہا تو آزاد ہے، جناب سویبہ بڑی خوش ہوئی، آزاد ہو گئی۔ آزادی میں پھر بعد میں دودھ پلایا تھا۔ اچھا توجہ کریں، بخاری شریف کے اندر حدیث کا نمبر بھی سنا دیتا ہوں میں آپ کو، حدیث نمبر بھی سن لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بخاری شریف میں یہ بات کہاں پہ آ رہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کا نمبر ہے 5101۔ اس میں یہ حوالہ موجود ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے 2 سال بعد ابو لہب کے گھر میں سے جناب عباس نے اس کو خواب میں دیکھا۔ بھائی چھوٹے جناب عباس مسلمان ہو گئے، پیارے آقا کے چاچا، تو انہوں نے 2 سال بعد، اس کے مرنے کے 2 سال بعد خواب میں اس کو دیکھا، بڑی بری حالت ہے اس کی۔ آپ نے فرمایا سنا بھائی کیسی گزری تیری؟ وہ کہتا ہے بڑی مار پڑتی ہے، بہت عذاب ہو رہا ہے، بڑا جناب سیکا لگ رہا ہے، بہت برے حال ہے، لیکن یار جب وہ سوموار کا دن آتا ہے نا تو اس انگلی سے مجھے وہ پینے کو کچھ ملتا ہے، عذاب بھی کم ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، بڑا میٹھا پینے کو ملتا ہے، سارے زخموں کا جو نا وہ درد ختم ہو جاتا ہے، اور جو عذاب ہے وہ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ سوموار کے دن ایسا ہوتا ہے نا۔ حضور کریم آقا علیہ السلام پیدا کس دن ہوئے تھے؟ ابو لہب نے اور کون سا کام کیا ہوگا؟ امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا، علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ ابن حجر حیتمی اور علامہ سیوطی، علامہ غزالی، بڑے بڑے محدث اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ معلوم ہوا کہ میلاد منانا ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی مشرک بھی منائے جس کے سارے عمل ہی برباد ہیں، سارے عمل برباد مشرک کے، منافق کے، پر میلاد ایک ایسا عمل ہے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العزت یہ عمل جو ہے وہ کسی مشرک کا بھی رد نہیں کرتا، کسی مشرک کا بھی رد نہیں کرتا۔ میں نے بخاری کا حوالہ دے کر اس کی شرح میں جو محدثین نے فرمایا وہ میں نے آپ کو سنایا۔ آگے سنو، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک دن اپنے حجرہ مبارک میں جبریل آ گئے، اور جبریل نے ایک ایسی خبر سنائی آپ کو، آپ بڑے خوش ہوئے، اٹھ پڑے، اٹھ کے چلے گئے اور جا کے مسجد نبوی میں فٹافٹ دیکھا، نالین شریفین بھی نہیں پہنے، اتنی خوشی میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں دیکھا تو چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ذکر و اذکار کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کر رہے تھے۔ تو کریم آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ صحابہ ادب سے اٹھ کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جو کر رہے تھے کرتے رہو۔ تو حضور بھی تشریف فرما ہوئے، اور صحابہ عرض کرتے حضور آپ آ گئے ہیں، اب آپ ہی کچھ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات بتاؤ، ابھی تم کیا کر رہے تھے؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ یہ حضور کے لفظ ہیں، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تم کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا حضور ہم اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اللہ نے ہمیں اسلام دیا اور آپ عطا فرمائے۔ جملہ سنو، آپ عطا فرمائے اللہ نے ہمیں، اور اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ ان 2 باتوں پر، 2 نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ سونیا تو نے اپنا محبوب بھیجا، ہمیں عطا فرمایا اور اسلام عطا فرمایا۔ اس بات پر ہم آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، شکر ادا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام یقین مانے، مشکات میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، تمہیں اللہ کی قسم لگے کیا اسی لیے بیٹھے تھے، یہی باتیں کر رہے تھے؟ عرض کرتے حضور اللہ کی قسم ہم ایسے ہی کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا تمہیں اللہ کی قسم لگے کیا یہی باتیں کر رہے تھے بیٹھے؟ عرض کہ جی حضور یہی کر رہے ہیں۔ آپ نے تیسری بار پھر فرمایا تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اللہ کی قسم کہ کیا یہی باتیں کر رہے تھے؟ حضور یہی باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے قسم تم سے اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تمہارا یقین نہیں، کیونکہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے حجرے میں، انہوں نے مجھے کہا تو حضور یہ جو باتیں ابھی مسجد میں ہو رہی ہے نا، یہ جو مجلس، یہ جو محفل میں جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں، اللہ کو یہ باتیں اتنی پسند آئی ہیں، اللہ کو یہ مجلس اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ رب العزت آسمان کے فرشتوں میں بلکہ مالائے اعلیٰ کے فرشتوں میں اللہ تعالیٰ اس مجلس پر ناز کر رہا ہے۔ دیکھو ان کو اسلام کتنا اچھا لگتا ہے، دیکھو میرے مصطفیٰ کی آمد ان کو کتنی اچھی لگتی ہے۔ حضور کی آمد کی باتیں کرنا اور اسلام کی آمد کی باتیں کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی پسند ہے، اور اللہ آسمان کے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ ناز کرتا ہے کہ دیکھو بھائی کتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں، مجھے فخر ہے ان لوگوں کے اوپر۔ آپ کوئی کٹیا کام کرنے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے سنو، توجہ، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں درمیان میں مجھے اب چھوڑنی پڑیں گی۔ اچھا توجہ بھائی،
جناب حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3925۔ جی توجہ، بخاری شریف کے اندر حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں، فرمایا، اچھا پہلے میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں علامہ زہری کا حوالہ دے کے۔ علامہ زہری لکھتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تھے دنیا میں 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ علامہ زہری فرماتے ہیں اپنی کتاب المغازی میں، فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور تشریف لائے دنیا میں، 12 ربیع الاول کو ہی حضور لائے تشریف مدینے میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور مدینے میں بھی 12 کو پہنچے، دنیا میں بھی 12 کو پہنچے۔ اب بخاری کے حدیث پیش کر رہا ہوں، وہی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا قادم النبی، حضور جب مدینے میں تشریف لائے، فما رأیت اہل المدینہ، میں نے مدینہ والوں کو نہیں دیکھا، فرحوا بشیء، کہ وہ اتنی کسی بات پر اتنا خوش ہوئے ہوں۔ میں نے مدینے والوں کو، جناب برہ بن عازب خود بھی مدنی تھے، مدینے میں پلے بڑے، مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں جوان ہوئے، مدینے میں رہے۔ جناب برہ بن عازب کہتے ہیں میں نے زندگی بھر مدینے والوں کو اتنا خوش نہیں دیکھا جس دن حضور تشریف لائے، فرحہم برسول اللہ حتی جعل الاماء یقلنا قادم رسول اللہ، قادم رسول اللہ، قادم رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے والوں کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا جتنا خوش حضور جس دن مدینے میں تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ علامہ زہری کا میں قول پیش کر چکا ہوں کہ جب حضور مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کے بچے، بچیاں، غلام، لونڈیاں جناب سڑکوں پر نکل کے قادم رسول اللہ، قادم رسول اللہ، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے کے نعرے مارتے تھے۔ اب ہمارے اور ان کے نعرے میں اتنا سا فرق ہے، وہ کہتے تھے قادم رسول اللہ، رسول اللہ آ گئے، اور ہم کہتے ہیں آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، کہ حضور آمد کا لفظ فارسی زبان کا ہے، قادمہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو وہ بس لینگویج کا فرق آ گیا، ترجمہ دونوں کا یہ ایک ہے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، وہ بھی کہتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں، مدینے والوں کو سنت ادا کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں لفظ ہے ساتھ، سنو، مسلم شریف میں تو اتنے لفظ کا اضافہ ہے کہ مسلم شریف کے امام مسلم روایت کرتے ہیں، بخاری کے بعد مسلم کا نمبر ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جناب مدینے کی گلیوں میں بچے نکل آئے، غلام لونڈیاں نکل آئے، اور بلند آواز سے کہتے ہیں ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، نعرہ رسالت لگ رہا تھا مدینے کی گلیوں میں۔ وہ کہو سبحان اللہ۔ اتنی پیاری محفل میں بیٹھے ہو تو ذرا چہرے کھلا کے بیٹھو۔ ہاں جی، تو ہمارا کوئی بھی الحمدللہ عمل جو بدعت شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب والا ہمیں جو ملا ہے، ہمارے اسلاف کے ورثے سے جو ہمیں وراثت ملی، ہم تو اس کی پاسداری کر رہے ہیں۔ توجہ جی، سیاسی لیڈر کوئی بھی ہو، اس کے نام کے جناب اشتہار لگائے جاتے ہیں، اپنا بھی ساتھ نیچے تصویر فوٹو دے دیجیے، سپورٹر جی، میں سپورٹر ہوں جی اس کا۔ بلکہ جو بچے پیدا ہوئے نا ابھی ان کے منہ میں چوسنی ہے، فیٹر ہے منہ میں ہے، تو جن کے دانت بھی نکلے ان کی بھی فوٹو لگا کے مصرف میرا پتر ہے یہ، ہاں جی، چودھری فلاں، چودھری فلاں، چودھری جمد چودھری، تو جناب نیچے کافی فوٹو آ جاتی ہیں جناب، اوپر بڑی ساری ایک طرف وہ نشان ہوتا ہے انتخابی نشان، نیچے جناب اس امیدوار کی تصویر ہوتی ہے، نیچے پھر سجے کھبے اپنی بھی تصویریں واہ ساری دی ہوتی ہیں۔ جی ہم کیا جی سپورٹر ہیں جی، بڑے ناز سے اس کے جلسے بھی منعقد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بڑا روپیہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، بندوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، کرسیاں لگاتے ہیں کہ نہیں؟ نہ اس کا قرآن پاک سے کیا ثبوت ہے، اس کا حدیث پاک میں کیا ثبوت ہے، اس کا کسی میں بھی کیا ثبوت ہے؟ آؤ میں تمہیں اس کے خلاف اگینسٹ ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ البدر المنیر میں نسائی شریف کے حوالے سے اور مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے، صحیح ابن حبان کے حوالے سے حدیث موجود ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی ظالم حکمران کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑتا ہے، اللہ کل قیامت کو اس کے ساتھ جہنم میں اس کو ڈالے گا۔ اب پہ گئی مٹی ساری، تصویریں لگانا نام لکھنے سے بڑا ہوتا ہے، میری بات سمجھیں جی، نام پہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون نال دا، لیکن تصویریں لگانے سے چہرے کی پہچان ہو جاتی ہے جناب۔ تو بہرحال یہ تو معاملہ اور بھی ڈاڈ ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ جائز ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ نیچے کہ حضور آپ کا سپورٹر میلاد شریف کا میں ہوں، اس پر شرک کا فتویٰ 6 ماہ دارت بھائی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو ہر مسلمان گواہی، دیکھو جی ہمارا اپنے آقا سے محبت کرنا یہ ہمارا رائٹ ہے۔ دنیا میں ہر جو مذہب ہے نا وہ اپنی آزادی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہمیں کھل کے ہمارے کام کرنے دیجئے، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں بتوں کی تو بتوں کی عبادت کرنے دیجئے، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں کسی کی تو ہمیں، یعنی دیکھو نا ہندو اگر پاکستان میں رہے تو اپنے کام سے کام رکھے، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا تو اپنا کرے جو کرنا ہے، لیکن اسلام کے نام پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔
ہمارے دین کا مذاق نہ اڑائے، ہمارے ملک کے قانون کی دھجیاں نہ اڑائے، تو رہے بھائی، رہے ملک میں۔ اس کو ذمہ کہتے ہیں، اگر ٹیکس دیتا ہو تو اس کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے، میری بات سمجھے، لیکن اجازت نہیں ہے، خبردار ہمارے ملک کی توہین نہیں کرنی، ہمارے ملک کے نظام کی یا ہمارے شریعت کے نظام کی توہین نہیں کرنی، تو رہ، کھا پی موج مار، تیری عزت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری، تیرے کھانے پینے کی، تیرے سارے معاملات کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری، یہ ہمارا رائٹ ہے، جس طرح اس کا رائٹ ہے اس طرح ہمارا بھی رائٹ ہے۔ اپنے آقا کا نام لے، گلیوں میں لے، گھر میں لے، بیٹھ کے لے، جہاں مرضی لے بھائی، رات کے ٹائم جلسے منعقد کر کے لے، صبح لے، ہمارا رائٹ ہے، میری بات سمجھے، ہمارا رائٹ ہے۔ توجہ بھائی، ایک حدیث میں اور پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ جو حدیث ہے سن کے بڑا مزہ آئے گا آپ کو، پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ توجہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ الحاوی الفتاویٰ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک میں، مدینہ پاک جب ہجرت کر کے پہنچے تھے، آپ نے 100 بکرے ذبح فرمائے اور مدینے والوں کو کھلائے، مدینے والوں کو کھلائے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مجدد، آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور نے دراصل یہ جو عمل کیا تھا، یہ حضور نے اپنے میلاد کی خوشی منائی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ حدیث جو ہے یہ بہقی شریف میں، سنن کبریٰ بہقی میں، اور اس حدیث کو لے کر امام سیوطی رحمۃ اللہ نیچے تشریح فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنے میلاد کی خوشی منائی ہے کہ مدینے والوں میں 100 بکرے ذبح فرما کے مدینے والوں کی دعوت کی ہے۔ اب آئیے اگلی ایک روایت پیش کر رہا ہوں۔ یہ علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ پاک مسجد نبوی شریف کے بھی امام رہ چکے ہیں، وہاں پر بہت بڑے جامعہ کے بھی وہ مدرس رہ چکے ہیں، مفتی بھی رہ چکے ہیں مدینہ پاک کے۔ شیخ عابد سندھی تھے تو سندھ کے رہنے والے، لیکن چلے گئے تھے مدینہ پاک میں، اپنی زندگی وہیں پر گزار دی انہوں نے، اور یہ آج سے تقریباً 150 سال پرانے بزرگ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانے۔ علامہ شیخ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرسائل الخمس میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ یوم مولد ہی ذبح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مئۃ ناقتین، نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کے دن جناب صدیق نے اپنے زمانے میں، جناب صدیق اکبر نے اپنے زمانہ خلافت میں 100 اونٹنیاں ذبح کر کے وتصدق بہا، مدینے والوں پر صدقہ کر دیں حضور کے میلاد پاک کے دن۔ اور اس کے ساتھ لکھتے ہیں، فرمایا وتصدق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی ذالک بثلاثۃ اقراص من الشعیر، فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی عمل یہ ہوتا تھا کہ جناب جب بھی حضور کے میلاد پاک کا دن آتا، آپ روٹیاں پکا کے غریبوں میں بانٹا کرتے تھے۔ میری بات سمجھیں، یہ اس کا حوالہ ہو گیا۔ آگے سنیے، توجہ، اب اسلاف کے اقوال پیش کر رہا ہوں، 2 3 کتابوں کے حوالے سے۔ نعمت الکبریٰ کا حوالہ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ، اور مجموع لطیف انسی کا حوالہ چلتا رہے گا، اور بھی کتابیں ہیں۔ توجہ، ان میں کیا لکھا ہے، جملہ سنیں، یہ آپ نے پہلے بھی سنی ہے روایتیں، تبرک کے لیے دوبارہ سن لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ حضور کا میلاد سجائے اور اس میلاد میں 1 درہم کا خرچہ کرے، 1 درہم ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، 1 روپیے کا بھی خرچہ کرے، 1 روپیے کا بھی خرچہ کرے، سنیے، فرمایا کان رفیقہ فی الجنہ، وہ جنت میں حضور کا ساتھی ہوگا، جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا۔ حوالہ پیش کر چکا ہوں، ترکی سے چھپی ہے، کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ علی العالم، علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ آج سے 400 سال پرانے بزرگ ہیں، یہ اس میں حدیث لے کر آئے ہیں۔ توجہ، دوسرا قول جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان، آپ نے فرمایا من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، جس نے حضور کا میلاد منایا اس نے گویا اسلام کو زندگی دے دی۔ لوگوں کے ایمان تازہ ہو گئے، ہاں جی، لوگوں کو اپنے مسلمان ہونے پہ ناز ہونے لگا، حضور کا میلاد ہوا، سبحان اللہ۔ جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا فرمان، آپ نے فرمایا من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے حضور کا میلاد منایا اور 1 روپیہ بھی خرچہ کیا، میں اپنی زبان میں 1 روپیہ، اس میں تو درہم کا لفظ ہے، 1 روپیہ بھی خرچ کیا، فرمایا فکانما شہد وقعۃ بدر و حنین، اس کو اتنا ثواب ہوا جیسے وہ جنگ بدر میں اور جنگ حنین میں شریک تھا۔ آگے سنو، جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا سبب لقراءتہ، جس بندے نے حضور کا میلاد کی تعظیم کی اور میلاد منانے کا سبب بنا۔ گھر والوں نے کتنے محبت کے ساتھ خلوص سے یہ اہتمام کیا، آپ لوگوں کو بلایا، یہ میلاد پاک کا پروگرام ہے، اس کا سبب گھر والے بن گئے۔ سنو سنو، جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے حضور کے میلاد کی تعظیم کی
اور اس کا سبب بنا لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، وہ دنیا سے ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا، ویدخل الجنۃ بغیر حساب، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے جناب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا وددت لو کان لی مثل جبل احد ذہبا، فرمایا میں چاہتا ہوں کاش میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، کاش میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، فانفقته علی قراءۃ مولد النبی، میں حضور کے میلاد پہ سارا خرچ کر دیتا۔ کتنی اہمیت ان کے نظروں میں تھی۔ آگے سنیں، یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے، اموی بادشاہ کے دور کا زمانہ۔ تو یہ دو کتابوں میں حوالہ ہے، سعودی عرب سے کتاب چھپی ہے، اعانۃ الطالبین، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 2420 ہے، اس میں یہ تفصیل سے واقعہ لکھا ہے۔ اور دوسری کتاب ہے المولد النبوی، علامہ احمد فاسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا صفحہ نمبر 206 ہے۔ توجہ فرمائیں اس میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اس نوجوان نے شکار کرنے کے لیے گیا، شکار کرنے کے لیے جنگل میں شکار کرنے گیا، تو وہاں پر اس نے تیر چلایا، شکار تو مس ہو گیا، شکار وہ تیر جو تھا چوک گیا، اور آگے عبد الملک بن مروان جو وقت کا بادشاہ تھا، اس وقت کا خلیفہ تھا، اس کا بیٹا وہاں شکار کرنے وہ بھی آیا ہوا تھا، تو وہ تیر جو ہے وہ سیدھا جا کے اس کے بیٹے کو لگا، اور شہزادہ دم توڑ گیا، وہیں پہ مر گیا، غلطی سے تیر لگ گیا، شہزادہ مر گیا۔ اب وہ جو فوجی ساتھ میں آئے ہوئے تھے انہوں نے جناب فٹافٹ اس کو اٹھایا، بندے کو تلاش کیا، بندہ تو بھاگ گیا جس نے تیر لگایا تھا، اب وہ تو غلطی سے لگ گیا، وہ بیچارہ تو بھاگ اٹھا کہ میری تو خیر کوئی نہیں، وہ تو بھاگ گیا اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن بندوں نے اس شہزادے کی لاش کو اٹھایا، جا کے بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ پھر آپ کو پتہ ہے باپ ہے باپ، اس کو بڑا غصہ، اس نے کہا جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ، جو اس کو گرفتار کرے گا اس کو اتنا انعام دوں گا، لے کر آؤ، میں اپنے بیٹے کا بدلہ لوں گا، قتل کے بدلے قتل ہوگا، اس کو مار ڈالوں گا میں۔ توجہ، حالانکہ جو قتل خطا ہوتا ہے اس کا جو بدلہ ہوتا ہے قصاص نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ دیت ہوگی، قتل خطا جو خطا ان مارا جائے۔ توجہ، تو اس نے کہا میں مار دوں گا، بندے کے بدلے بدلہ، یعنی بیٹے کے بدلے میں اس کو مار دوں گا، جان کے بدلے جان۔ اور وہ بندہ چھپتا پھرتا تھا۔ خیر چند دنوں کے بعد وہ بندہ اس نے گرفتاری خود ہی پیش کر دی، تو جب وہ آیا اس کو لے کر آئے جناب تو بادشاہ کے سامنے، بادشاہ بڑے جلال میں اس کو بتا دیا گیا جی تمہارے بیٹے کا قاتل مل گیا۔ اس کو جب لے کر آئے، یہ بات ذہن میں رکھیں، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں سینکڑوں صحابہ موجود تھے، سینکڑوں صحابہ کا زمانہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ عبد الملک بن مروان کا زمانہ، یہ 86 ہجری میں یہ فوت ہوا ہے۔ عبد الملک بن مروان کس میں؟ 86 ہجری میں یہ فوت ہوا ہے، اور آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوا اس کا وہ ہے 120 ہجری میں آخری صحابی دنیا سے رخصت ہوا ہے، 120 ہجری میں آخری صحابی، سمجھ آ گئی؟ اور 86 ہجری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے دنیا پر۔ خیر یہ واقعہ 86 کا تو نہیں ہے، یہ واقعہ اس سے بھی پہلے کا ہے۔ تو عبد الملک بن مروان کے سامنے اس کے بیٹے کا قاتل جب پیش کیا گیا تو پہلے تو بڑے جلال میں تھا، جلاد کو بھی حاضر کر لیا، جلاد جو میں تجھے اشارہ کروں اس کی گردن اتار دینا، دربار میں میری آنکھوں کے سامنے اس کی گردن اتار دینا تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اپنے بیٹے کے قاتل کو مرتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھ کر۔ جیسے وہ بندہ سامنے آیا تو عبد الملک بن مروان کا جو مزاج تھا نا وہ ذرا ٹھنڈا پڑ گیا، اس کا مزاج ٹھنڈا پڑ گیا، تو اس بندے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی خوشی سی آ گئی، لیکن اپنے آپ پر حیران تھا، پورا دربار اس کی اس کیفیت پہ حیران ہو گیا کہ پہلے بادشاہ سلامت غصے میں بیٹھے تھے، اب جناب اس کا حال دیکھو۔ تو جیسے ہی وہ بندہ سامنے آیا تو بادشاہ کہتا ہے تو نے مجھ پہ جادو کر دیا ہوئے، بڑا جادوگر ہے تو، میں تو بڑے غصے میں بیٹھا تھا، تو جیسے ہی سامنے آیا میرا غصہ جاتا رہا ہے، بتا تو نے کیا پڑھ کے پھونکا ہے میرے پہ۔ اس کو پوچھ لیا بتا، کیونکہ وہ جب بندہ اندر آیا تھا تو کچھ بڑبڑا رہا تھا، منہ میں کچھ بول رہا تھا، تو بادشاہ دور سے اس کو دیکھ لیا تھا، ساتھ اس کا مزاج ٹھنڈا ہو گیا، کہتا بول کیا پڑھ کے پھونکا تو نے مجھ پہ، بڑا جادوگر ہے تو۔ اس نے کہا با اسلامت میں جادوگر نہیں ہوں، مجھے کوئی جادو شادو سے نہ لگاؤ نہ آتا ہے، میں نے صرف اتنے سے جملے بولے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میری آج خلاصی کرا دے، جان چھڑا دے، تیرے نبی کا میلاد مناؤں گا۔ سبحان اللہ، میں نے کتابوں کے حوالے آپ کو سنا دیے ہیں، تیرے نبی کا میلاد کروں گا۔ میں نے جناب با اسلامت بس اتنا ہی کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ یہ قتل میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نے جو شکار کو قتل، یعنی شکار کو میں نے تیر چلایا تھا، شکار بھاگ گیا، تیر آپ کے بیٹے کو لگ گیا، یہ جناب غلطی سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں تو جناب یہ معاملہ تو میں نے کوئی جادو آپ پر نہیں کیا، میں تو صرف اتنا سا یہ میں نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ خلاصی کرا دے، تیرے نبی کا میلاد کراؤں گا۔ جب اتنی سی بات ہوئی نا تو بادشاہ کیا کہتا ہے، توجہ کیجئے، تو بادشاہ کہتا ہے اچھا تو نے قسم اٹھا کہ کیا واقعی ایسی بات کہی؟ اس نے کہا جی قسم اٹھاتا ہوں، میں نے یہی نیت کی تھی
کہ اللہ سونا مجھے خلاصی کرایا تو میں اپنے نبی کا میلاد مناؤں گا. تو بادشاہ نے کہا اچھا جا، پھر ہم نے تجھے معاف بھی کیا اور تیرے سارے میلاد پاک کا جو پروگرام تُو نے کرانا اس کا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں. تو بادشاہ نے خود وہ خرچہ اٹھایا اور اپنے خرچے پہ میلاد کروایا جناب اس کو معاف کر. سبحان اللہ. کتابوں کے حوالے پیش کر چکا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس کو نہیں پتا؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ، ابو داؤد کو چھوڑ کر باقی 5 جو ہے نا یہ سارے امام شافعی کے پیروکار ہیں، فقہ میں امام شافعی کے مقلد ہیں. اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں سنیے. امام شافعی فرماتے ہیں من جمع لمولد النبی اخوانا، جس بندے نے حضور کا میلاد منایا اور لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بھائیوں کو جمع کیا، وحیّا طعاما اور کھانا پکایا. آئی بھوک لگی ہے نا، بولو بھائی آج جو تسی اندر آئے ہو کو میرا خیال دیکھ شکتا ہی بندوبست ویکھ ہی آئے ہو تسی. اچھا وحیّا طعاما کھانے کا بندوبست کروایا، واخلا مکانا مکان کو سجایا، وعمل احسانا اچھے کام کیے، وسارا سببا لقراءتہ میلاد منانے کا سبب بن گیا. بعثہ اللہ یوم القیامت، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو اٹھائے گا، مع الصدیقین والشہداء والصالحین، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ. ویکون فی جنات النعیم، اور ایسا بندہ جنت کی بڑی بڑی نعمتوں میں پلے گا. چھوٹا کام تو نہیں نا، بہت بڑا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی چہرے تو دیکھو اپنے کتنے چمک رہے ہیں تم لوگوں کے چہرے. حضور کے میلاد کنوں پریشانی کوئی نہیں جی. ٹینشن تھے ہر بندے کو اپنے اپنے گھروں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے. بل بہت آ گیا ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں فلانا مسئلہ ہے، ہاں جی بیوی نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، فلانا ایسے ہے فلانا ویسے ہے. بندے بڑے بڑے بیچارے پریشان ہیں. کوئی بیمار ہے بیچارہ، اس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھوڑا علاج ممکن نہیں، گھر تر جو. ہاں جی کوئی بیچارہ پریشان ہے اپنے اور معاملات کی وجہ سے، کسی پر قرض ہے اور نکو ناک اب قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے. تھوڑی پریشانی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں. جس بندے کے تم دیکھو نا ٹھاٹھ باٹھ کا لباس، وہ نہیں بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے. میری بات سمجھیں، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ہماری پریشانی ہماری لیول سے ہوتی ہے، ہماری اوقات کے حساب سے ہوتی ہے. غریب آدمی کی پیالی ٹوٹ جائے وہ بھی اتنا ہی روتا ہے، امیر آدمی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے اس کو بھی اتنا ہی رونا آتا ہے. رونا دونوں کو آتا ہے، لیکن اس کے لیے جناب پیالی جو ہے وہ فیکٹری کے بدلے میں ہے. اس کے پاس وہ پیالی سب کچھ تھی، اس کا وہ ٹوٹ جائے، یا کسی کی جناب وہ پنجابی میں کہتے ہیں ککھاں دی کلی نو اگ لگ جاوے، وہ بھی انہیں بیچارہ دھاڑا مار مار ہوندا ہے. تے کسی نے جناب کھلوتی کھلوتی فصلاں نو اگ لگ جائے وہ بھی انہیں ہی روندا. دونوں کو زخم دونوں دل کے ایک جیسا ہوتا ہے، اگرچہ نقصان میں فرق ہے، اس کا بڑا نقصان اس کا چھوٹا نقصان ہوا ہے، لیکن دکھ تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے نا. تو میرے بھائی دکھیا کون کون نہیں ہے، لیکن دیکھو تو صحیح حضور کے میلاد پاک کے جیسے دن نزدیک آتے ہیں چہرے چمچمانے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حوالہ بھی میں دکھانے کو تیار ہوں، کتاب میری لائبریری میں موجود ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ. کیا نام ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ہستی ہیں جن کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور ہم سنی لوگ بھی مانتے ہیں. ان کو اپنا پیشوا، اپنا امام، بڑا بزرگ مانتے ہیں. بر صغیر میں بڑے بڑے بزرگوں میں شاہ ولی اللہ کا نام آتا ہے. ایک اتھارٹی ہے ولی اللہ کا نام، بہت بڑا نام ہے. توجہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ، اس میں حدیث ذکر کی انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں، جو بندہ حضور کی ذات پہ درود بھیجتا ہے نا، جو بندہ حضور کی ذات پہ محبت سے درود بھیجتا ہے، اللہ اس بندے کا چہرہ خود چومتا ہے. اب جیسے بھی چومتا ہے، اللہ کے شان شان ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے چومتا ہے وہ. اللہ ہونٹوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہم جو بھی سوچیں اس سے پاک ہے، لیکن بس وہ ارشاد فرما دیا گیا معاملہ اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے، اللہ کے رسول جانے، ہمیں کچھ نہیں پتا. تو اللہ چومتا ہے. تو یہ چومنے کا اثر نمایاں ہوتا ہے کہ جناب جب حضور پہ درود پڑا جائے تو جب چہرے ہمارے خوش ہوتے ہیں نا، سمجھ لیں کہ اللہ نے پیار فرمایا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ حدیث بھی ہے نا، فرمایا جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو خانہ کعبہ کے کونے ہیں نا جی، کونے رکن ہیں جو، یہ اللہ کے ہاتھ ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہے. فرمایا جو حجر اسود ہے وہ بھی اللہ کا ہاتھ ہے. تو جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا سمجھ لو اللہ کے ہاتھ کو چوم کے آیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چومنا چمانا یہ اس معنی میں آ جاتا ہے، مجازی معنی میں. یہ تو نہیں ہے کہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، یعنی مجازی معنی میں آ جاتا ہے. اللہ تو جسم سے پاک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں آگے چلیں. توجہ، چہرے ماشاءاللہ حضور کے میلاد پہ کتنے خوش ہوتے ہیں. چھوٹی عید پڑھ کے نا جی گھر میں آگے سو جاتے ہیں، کام ہی کوئی نہیں، ویلے کتنے جائیے ہونا. کسی کے گھر میں جانے سے بھی ڈر لگتا ہے، کوئی چاہے اپنا قریبی کیوں نہ ہو. چلو وہ تو خوش ہوئے گا تو دی بڈھی کی آنکھے گی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پریشانی نہیں ہوتی. بھائی بھائی سے بڑا پیار کرتا ہے، جان بھی چھڑکتا ہے، لیکن جب وہ گھر میں آ جاتی ہیں پرجائیاں ویاہیاں، پھر جناب سرانے بھی لکھاؤں پھر یہ سرانا میں نہیں اپنا دینا ہے.
ਹੈ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਛਾਉਣੀ ਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣ ਉੱਥੋਂ, ਖਬਰਦਾਰ ਫੀਡਰ ਪਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਫੀਡਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਫਰਿੱਜ ਮੈਂ अपने बच्चे वास्ते रखा, खबरदार तुझे अपना नवा मंगा लो। बात बात पर जनाब वहाँ पर नुक्ताचीनियाँ हो रही होती हैं, बात बात पर लड़ाई हो जाती है, सगे भाइयों के दरमियान में आप दुश्मनी अल्लाह माफ़ करे वैर हो जाते, तो घर घर रहते नहीं हैं। आजकल का ये माहौल है, पहले वक्तों में तो जनाब बड़ा खुशी होती, कह के जनाब अपने घर में हफ्ता हफ्ता रखवा लेते थे, महीना महीना रखवा, नहीं जाना तुम साढ़े को होर रवो वावा रौनक लगी इतने होर रवो। लेकिन अब ना फोन पे कहते आया जी ना असी अगे किधरे होर जाना है, इतने ना आया जी थोड़ी बड़ी मेहरबानी, असी किधरे होर जाना अगे, प्रोग्राम कैंसिल कर दो जो असी वापस आवांगे फिर देखी जाएगी। अब तो खैर वो बात ही नहीं रही। तो छोटी ईद पढ़ के जनाब बंदा बस सारा दिन घर में क्या करूँ मैं, अभी समझ नहीं आ रही, सवैयाँ भी खत्म हो गई खा के सुबह के, हैं जी। और बड़ी ईद में बड़ी ईद के वो बड़ा आवाजाही लगी होती जनाब, फटाफट जानवर ज़िबा करना है, गोश्त बांटना है, इसी में सारा दिन गुजर जाता है। तो बड़ी मुश्किल से बहुत कोई इक्का दुक्का होगा, किसी घर में मेहमान आते हैं वो खुश होता है, वो किसी की तरफ जाता है वो अगले खुश होते हैं, वरना अक्सर यही हाल है, समझ आ गई। लेकिन जब ये ईद आने वाली होती है 12 दिन पहले ही जनाब चेहरे ताज़ा हो जाते हैं। एक दिन ईद का दिन लगता है, यकीन करें, ऐसे लगता है जैसे रब ने फिजा साफ कर दी है, हैं जी। और ये ऑक्सीजन जो है ना, ये भी जनाब किसी जन्नत की हवाएं यहाँ पे आ रही हैं, रूहानी तबीयत जनाब कैफियत बंदे पर गालिब हो जाती है। और ये दिन यकीन माने जब से ये 12 रबीउल अव्वल गया है ना, लगता ही नहीं कि चला गया, लगता है अभी तक घड़ियाँ मौजूद हैं उसकी, है कि नहीं है, अभी तक रूहानियत मौजूद है। तो फिर क्यों ना कहें जो अल्लामा हुरैफीश, अल्लामा सादुद्दीन हुरैफीश रहमतुल्लाह ने जो लिखा अपनी किताब में और रोज़ुल फाइक में, वो कहते हैं कि तजर्बे से साबित है कि इस ईद की जो खुशियाँ होती हैं, जो नूरानियत और रूहानियत होती है, वो दूसरी दोनों ईदों से बढ़कर होती है। और आपने फरमाया फिर क्यों ना कहूँ जो सारे मुसलमान भी कहते हैं, हाज़िही ईदुल आयाद, ये दिन जो होता है 12 रबीउल अव्वल का, ये तो ईदों की ईद है, ये तो क्या नहीं किसी शायर ने, निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें हैं रबीउल अव्वल, शेर को तवज्जो सुनो, निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें हैं रबीउल अव्वल। क्या मतलब कि रबीउल अव्वल तेरी चहल पहल, अभी तेरे जब दिन शुरू होते हैं तेरी सिर्फ चहल पहल पे, तेरे इशारे पर ही हजार ईदें कुर्बान कर दे। 12 रबीउल अव्वल तो बहुत ऊंचा है, तेरे इशारे पर ही है, निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें ऐ रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और हदीस पाक में आता फरमाया कि इब्लीस 3 मरतबा बड़ा रोया है, बहुत रोया इब्लीस। फरमाया एक जब रब ने उसको अपनी बारगाह से मरदूद बना के निकाला है और पटक दिया नजद की सरजमीन पर, और दूसरी मरतबा जब फरमाया सूरह फातिहा नाज़िल हुई, और तीसरी मरतबा यानी सूरह फातिहा तो बाद में नाज़िल हुई ना, फरमाया तीसरी मरतबा कि जब फरमाया मैं पैदा हुआ, मेरी बात समझे, या तो दूसरी मरतबा कर लें, दूसरी मरतबा फरमाया जब मेरा मिलाद हुआ, मैं पैदा हुआ, उस वक्त शैतान बड़ा रोया, बड़ा चीखा, हैं जी। और फरमाया तीसरी मरतबा कि जब मुझ पर सूरह फातिहा नाज़िल हुई, शैतान बड़ा रोया, बड़ा चीखा। तो भाई सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मुसलमान और अपने नबी के नाम पे जनाब बुरा मुंह बना ले, कैसे हो सकता है? सच्चे मुसलमान को खुशी होनी चाहिए कि हुजूर का मिलाद है। भाई अपने बेटे की सालगिरह पर तो नहीं देखते ना बुखारी च लिखा कितने लिखा विखाओ सानू, तो हुजूर के मिलाद पर भी नहीं पूछना चाहिए कि कितने लिखा विखाओ सानू। जे पूछना ही है ना, तो जे मिल भी जाए हवाला तो सिर दिल ते लाया करो, सिर अखा ते लाया करो कि हुजूर लाजपाल का आपकी अजमतों के हवाले कुरान से मिल रहे हैं, हदीस से मिल रहे हैं। अभी परेशान तो नहीं हो गए? 4 बंदे ही बोले हो जी? नहीं जी, तवज्जो, बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। 4 बंदे ही बोले होते, मैं बहुत शॉर्टकट कर रहा हूँ जी। अच्छा, इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह का फतवा सुनाऊँगा आपको मैं, उसके बाद एक वाक़या और छुट्टी। इमाम सयूती रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, इनकी किताब है अल वसाइल शरह शमाइल, शमाइल तिरमिज़ी की शरह लिखी है अल वसाइल, उसमें लिखते हैं, फरमाया सुनो भाई, मा मिन बैतिन, कोई कर औ मस्जिदन या मस्जिद, औ महल्लातिन या महल्ला, महल्ला लफ्ज़ अरबी ज़बान का है, ठीक है, महल्ला लफ्ज़ क्या है? अरबी ज़बान का। जिस तरह महकमा लफ्ज़ महकमा, ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, महल्ला भी अरबी ज़बान का, लेकिन हमारी उर्दू ज़बान लश्करी ज़बान है, इसमें हर तरह की ज़बानों के लफ्ज़ आए हुए हैं। तो फरमाया कोई घर होवे, कोई मस्जिद होवे, कोई मोहल्ला होवे, कुरिया फीही मौलिदुन नबी, जिसमें हुजूर का मिलाद पढ़ा जाए, हुजूर का मिलाद मनाया जाए, इल्ला हफ़्फ़तल मलाइकतु ज़ालिकल बैत अविल मस्जिदा अविल महल्लाता, तो फरिश्ते आते हैं और उस घर को या उस मस्जिद को या उस मोहल्ले को यूं करके अपने रहमत के परों में ले लेते हैं। सुनो, वसल्लतल मलाइकतु, और फरिश्ते रहमतें बरसाते हैं अला अहले ज़ालिकल मकान, उस मकान वाले पर और मकान वालों पर रहमतें बरसाने शुरू कर देते हैं। व अम्महुमुल्लाहु ताला बिर्रहमति व रिज़वान,
اللہ اپنی رحمت اور اپنی رضا کو ان پر عام کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُتَوَّقُونَ بِالنُّورِ یعنی جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل، اور جن کو اللہ نے نوری فرشتے جو پیدا فرمایا، بڑے 4 فرشتے، ان کا نام لے کر فرمایا فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى مَنْ كَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَةِ مولد النبی، جو بندہ میلاد منانے کی وجہ بنائے، سبب بنائے، یہ 4 بڑے فرشتے بالخصوص اس بندے کا نام لے کے اس پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیں، وقال نے فرمایا ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان قرأ فی بیتہ، جس کے گھر میں پڑھا جائے، قرئ فی بیتہ، جس کے گھر میں پڑھا جائے حضور کا میلاد، مگر اللہ اس کے بلند فرما دیتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اور آگے جملے سنیے، ذرا جملے سنیے، فرمایا اللہ اس سے قحط کو دور کر دیتا ہے، وباؤں کو دور کر دیتا ہے، الحرقہ اللہ اس بندے کو آگ سے دور رکھتا ہے، والغرقہ اللہ اس بندے کو غرق سے بچا لیتا ہے، والآفاتہ اللہ آفتوں سے بچا لیتا ہے، والبلیات اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلیات سے بچا لیتا ہے، والبغضہ اللہ اس کے سینے سے مسلمانوں کا بغض نکال دیتا ہے، والحدہ اللہ اس بندے پر حد جاری نہیں ہونے دیتا، وعین السوء اللہ نظر بد سے بچا لیتا ہے، واللصوصہ اللہ ہر نوست کو دور کر دیتا ہے، ان اہل ذالک البیت اس گھر کے سارے افراد سے۔ فَإِذَا مَاتَ پھر وہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ جواب منکر و نکیر، تو قبر میں جب ڈالا جاتا ہے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہو جاتی ہے، وَيَكُونُ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ اور اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا بڑا سچا ایک مقام بن جاتا ہے۔ فَمَنْ أَرَادَ تَعْظِيمَ مولد النبی اور جو بندہ حضور کے میلاد کی تعظیم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، یکفیہ ھذا القدر اس کو اتنا بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارادہ ہی کر لے، گھر سجانے کا موقع نہیں ملا، پیسے پاس کوئی نہیں ہے، میلاد منانے کا موقع نہیں ملا، لوگوں کو اکٹھے کرنے کا موقع نہیں ملا، اتنا صحیح ارادہ کر لے تو فرما اس کو یہ ارادہ ہی کافی ہے۔ فَمَن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، تعظیم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے میلاد پاک کی تعظیم کے لیے، لو ملأت له الدنیا فی مدح لم يحرک قلبه فی المحبت له، تو اس بندے کو دنیا میں توجہ، جو بندہ حضور کا میلاد منائے نا، دنیا میں فرمایا اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کے سینے میں نہیں ڈالتا۔ جعلنا اللہ و ایاکم ممن یعظمہ، اللہ تمہیں بھی ہمیں بھی اس میں سے کر دے جو میلاد پاک کی تعظیم کرتے ہیں، جو اس کی قدر و قیمت بجا لاتے ہیں، اور جو بندے حضور کے میلاد کو سجاتے ہیں۔ اور آخری واقعہ جو میں نے کہا تھا میں پیش کروں گا اور بات ختم کر دیں گے۔ شیخ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہی کتاب حوالہ پیش کر چکا ہوں، آپ فرماتے ہیں بغداد شریف میں ایک مسلمان بڑے شوق سے حضور کا میلاد منایا کرتا تھا، اس کا ہمسایہ ایک یہودی تھا، اس کی بیوی بھی خود بھی وہ وہاں رہتے تھے، اولاد نہیں تھی ان کے ہاں، تو خیر ذکر یہی آیا کہ یہودی اور اس کی بیوی تھی۔ تو جب آیا نا میلاد پاک کا دن تو دیکھا جناب ہمسایہ مسلمان جو ہے کھانے کے لیے دیگیں چڑھا رہا ہے، لنگر شریف کا اہتمام ہو رہا ہے، گھر سجایا جا رہا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے، فقیر بھی آ گئے ہیں جناب اپنے برتن لے کر بھی ہمیں بھی کھانا مل جائے گا، تو اس نے ان کو بھی بٹھا رکھا ہے، تو جناب کھانے تیار ہو رہے ہیں۔ تو وہ بیوی بڑی حیران ہوئی، اس نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ یہ ہمارا جو مسلمان ہمسایہ ہے اتنا پیسہ بہاتا ہے، اتنا کچھ یہ پکاتا ہے، اتنا یہ خوشی کرتا ہے، اس دن کو کیا ہوا تھا، کس لیے اس دن کی وہ تعظیم کرتا ہے؟ یہودی بولا کہتا ہے کہ یہ اپنے نبی کا میلاد مناتا ہے، یہ مانتے ہیں کہ اس دن کے نبی پیدا ہوئے تھے تو اس لیے وہ جناب ان کا میلاد مناتا ہے، میری بات سمجھیں، نبی کا میلاد مناتا ہے، تو لہٰذا یہ ساری تیاری میلاد پاک کی ہے۔ تو بی بی جو ہے نا اس کو بڑا رشک آیا، تو کہتی ہے ہم بھی جناب موسیٰ کو ماننے والے، ہم نے تو کبھی نہیں میلاد منایا ان کا، ہاں جی، تو پھر ہم دیکھو نا ہم کہاں اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ مسلمان اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، میلاد تک نہیں چھوڑا، ان کی سالگرہ تک منا رہے ہیں، ایک طرف ہم ہیں، یار کتنے یہ خوش نصیب لوگ ہیں، کاش میں بھی مسلمان ہوتی، دل ہی دل میں خیال کر لے کاش میں بھی مسلمان ہوتی اور میں بھی اس نبی کا میلاد مناتی اور ان کے میلاد میں شرکت کرتی۔ بی بی کو بڑی خواہش ہے، بیویوں کو اس بات میں بڑی خوشی ہوتی ہے، جو پرانی بیوی ہیں نا ہماری، ابھی بھی جو مائیاں ہیں، جو بڑی عمر کی خواتین ہیں، بڑا چاہ ہوتا ہے کہیں پر میلاد ہو پہنچ جاتی ہیں، وہاں پر جا کے شرکت کرتی ہیں۔ اب جو نئی تعلیم ہے، جو نیا جناب سسٹم ہے، ممی ڈیڈی ماحول ہے، وہ کیا ضرورت ہے، پیسے دو میک اپ کر کے آئیے، پیسے دو ادھر اجاڑ کے آئیے، اتنے کا مہنگا موبائل لے لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، میلاد پاک میں کیا رکھا ہے؟ اب ان کو سب باتیں خرافات نظر آتی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے اللہ نے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اشارے دیے ہیں، حضور نے بھی فرمایا قیامت کے قریب اللہ دین اٹھا لے گا، ہے لوگوں نے اسلام کا نام بھی، ایسا وقت آئے گا لوگوں نے اسلام کا نام بھی کبھی نہیں سنا ہوگا، ایسا ایسا اللہ تعالیٰ دین کی قدر ہی لوگوں کے سینے سے اٹھاتا رہے گا۔ یہ نحوست ہے جی، دنیا داری میں لوگ پڑ گئے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔
حضور نے بھی ارشاد فرمایا تھا، بخاری میں حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا خطرہ نہیں ہے، میری امت میں اب شرک نہیں آنے والا قیامت تک، لیکن فرمایا میری امت دنیا داری میں ایسی محو ہو جائے گی کہ دین سے دور ہوتی جائے گی، دنیا داری میں پڑ جائے گی۔ تو وہی بات ہے۔ اچھا توجہ فرمائیں، تو اس بی بی نے کہا جی کاش میں بھی، دل میں کہا کاش میں بھی مسلمان ہوتی۔ اس نے جب اتنی بات کر لی، رات کو سوئی، خواب میں قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ اپنے گلی کے دروازے، اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہے، تو سامنے سے نا لوگ گزر رہے ہیں، اور لوگ گزر کے تو ہمسائے کے گھر میں جا رہے ہیں، مسلمان گھر میں، مسلمان کا گھر بڑا سجا ہوا ہے، تو بڑا چراغاں اس نے کیا ہوا ہے۔ تو اچانک وہ کیا دیکھتی ہے، ایک بڑی پیاری ہستی، بڑا پیارا نورانی چہرہ، ہاں جی، وہ قریب سے گزرے ہیں، بڑا پیارا مسکراتا چہرہ، ایسا چہرہ اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا پیارا چہرہ، زلف عنبری ہے، سر پہ امامہ پہنا ہوا ہے، بڑے نورانی کپڑے ہیں، اجلا ہوا لباس ہے، چہرہ مبارک بڑا نورانی ہے، پاس سے گزر گئے تو خوشبوؤں کے ہلے نہیں جناب پیچھے سے چھوٹ رہے، توجہ، وہ گزرے، ان کے پیچھے بڑے لوگ گزرے، تو وہ بی بی دیکھ کے نا بڑی حیران اکی بکی ہوگی، اتنا پیارا یہ ہستی کون ہے؟ تو آخری جو بندہ جا رہا ہے اس کو بلایا، اس نے کہا بھائی ذرا بات سننا، اس نے کہا جی بی بی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو آگے ہستی جا رہی تھی جو اس گھر میں داخل ہو گئے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ مسلمانوں کے نبی ہیں۔ خواب کی بات ہے، مسلمانوں کے نبی ہیں، وہ جا رہے ہیں، تو نبی جو ہیں وہ آئے تشریف لائے ہیں، کیونکہ اس گھر والوں نے بڑی محبت سے حضور کا میلاد منایا، حضور اپنے میلاد پاک کی خوشی میں خود شریک ہونے آ گئے ہیں، حضور اپنے امتی کا دل نہیں توڑنا چاہتے، خود تشریف لے آئے۔ تو بی بی کہتی ہے اچھا اپنی امتیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو ایسا کرو ذرا ان سے اجازت مانگو، کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں، ان سے کوئی 2 لفظ پوچھ سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ متکبر تو نہیں ہیں، ہمارے نبی نہ تکبر کرتے ہیں نہ کوئی جابر ہیں، لوگوں کو دھتکارتے نہیں ہیں، تو بھی جا کے ان سے بات کر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو سارے جہانوں کے نبی بن کے آئے ہیں، وہ تو تیرے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں، تو جا ان سے بات کر لے۔ تو بی بی جو ہے وہ ڈرتی آگے بڑی، لوگوں کو رستہ دے دی، خاتون آ رہی ہے، تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے تو اجازت لے کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی، جب اتنی بات کہی ہے مسلمانوں کے نبی، حضور نے فرمایا لبیک یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی میں حاضر ہوں، بول کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ حضور نے فرمایا لبیک، اور لبیک کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بڑا ہمہ دعویٰ، بڑا پیار ہو، ہاں جی، لبیک یعنی میں حاضر ہوں، کیا ہے بولو، میں حاضر ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا حرم شریف میں جا کر لبیک اللہم لبیک، کیا مطلب؟ بڑی محبت کا ثبوت، سونے ربا میں آ گیا، اینے پیسے پریٹ ہیں، وہاں سے جناب اتنا کچھ لیا، رخت سفر باندھا، جہاز کا سفر کر کے یہاں تک پہنچ گیا، اللہ سونے تھک گیا ہوں، اتنی محنت کی تیری بارگاہ میں آ کے، سونے ربا میں حاضر ہوں مولا، آ گیا تیرے گھر میں، یہ محبت کا جملہ ہے لبیک، اس کو کہتے ہیں تلبیہ۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا جب بندہ مسلمان گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، گناہ کر کے تھک جاتا ہے، کہتا ہے یا رب اے میرے اللہ، تو اللہ فرماتا ہے لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا چاہتا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لبیک یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی بول کیا پوچھنا چاہتی ہے، میں حاضر ہوں، بول۔ وہ بی بی اتنی حیران ہوئی، کہتی ہے جی لبیک، مجھ جیسی کو بھی لبیک، میں تو آپ کے دین پر بھی نہیں ہوں، اتنے پیار سے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، میں کوئی آپ کی امتی تو نہیں ہوں، آپ کے دین پر بھی نہیں ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد سنیے، حضور نے فرمایا، یہ ارشاد اس پورے واقعے کی جان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لبیک تجھے یوں ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ میں نے لوح محفوظ پر تیرے مقدر میں ایمان دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تیرا سینہ ایمان سے لبریز کر دیا جائے گا، تجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی جائے گی، اسی لیے فرمایا میں تجھے لبیک کی کہا ہے، تجھے اپنی امتیوں کی طرح بلایا ہے۔ تو جناب وہ بی بی کہتی حضور پھر دیر نہ کیجئے، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خواب میں ہی اس بی بی کو کلمہ پڑھایا، وہ بی بی کلمہ پڑھنے کے بعد بیدار ہو گئی، بیدار ہو کے اٹھی، اس کی آنکھوں میں آنسو خوشی کے تھے، بڑی خوش تھی، آج جو کیفیت تھی وہ زندگی بھر کبھی پیدا نہیں ہوئی، اپنے دل کو بڑا مطمئن پایا، بڑی خوشی پائی، تو دل میں خیال کیا کہ میرے پاس جتنے پیسے ہیں نا، صبح اٹھ کے نا میں خفیہ طور سے نا اپنے نبی کے میلاد مناؤں گی، غریبوں میں بانٹ ڈالوں گی، اپنے خاوند کو بھی پتہ نہ چلنے دوں گی، ہاں جی، تو میں اپنا ایمان اس وقت تک چھپائے رکھوں گی جب تک خدا نہ چاہے، ہاں جی، تو میں یہ غریبوں میں صبح اپنے سارے پیسے بانٹ دوں گی، خرچہ کروں گی حضور کے میلاد پر۔ تو جب یہ ارادہ کر لیا، رات کو سو گئی، صبح اٹھی ذرا لیٹ، دن چڑھ چکا تھا، تو جب اٹھی نا جناب آنکھ کھلی تو دیکھا گھر میں جناب برتنوں کے بجنے کی آوازیں آ رہی ہیں، گھر میں بڑی رہل پہل، نوکر چاکر کام شام ہو رہے ہیں جناب، خامد لگائی تھو اتھے چکو بھی اتھے رکھو،
اے چکو بالن لے آؤ جناب تھیٹا جوڑو یہ کرو وہ کرو جو بھی باتیں ہوں گی ہاں جی چولہا اتنے رکھو پکاؤ فٹافٹ چھٹو چول وچ تڑکا لاؤ یہ کرو وہ کرو باتیں ہو رہی تھی بی بی بڑی حیران عقیب بکی ہو گئی جناب اپنے خاوند کو بلا کے کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا معاملہ کہ آج کون سا دن ہے آج کیا کر رہے ہیں آپ تو وہ خاوند کہتا ہے کہ بھئی رات کو تو نے نیت نہیں کی تھی کہ صبح اٹھ کے نبی کا میلاد مناؤں گی تو یہ وہ نبی کے میلاد منانے پر جو تیری منت تھی وہی تو پوری کر رہا ہوں میں ہاں جی تیری منت پوری کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں اس نبی کا میلاد منانا ہے تو وہ کہتی ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے رات کو یہ منت مانی تھی تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جب تو نے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا تھا تیرے بعد میرا ہی نمبر تھا سبحان اللہ تیرے بعد میں نے کلمہ پڑھا تھا تو جب تو نیت کر رہی تھی نا تو میں نے بھی اسی وقت نیت کی تھی تیری نیت سے مجھے آگاہ کر دیا گیا تھا اس لیے میں نے سوچا بھی تینوں صبح اٹھاؤنا نہیں تیرے اٹھن تو پہلا سارا نظام سدھا پترا کر دیں سبحان اللہ اللہ نے میلاد پاک کی محبت کی وجہ سے ایک یہودی گھرانے کو اللہ نے اسلام عطا فرما دیا بڑے بڑے بزرگ دیکھو میں قرآن پاک سے میں شروع ہوا ہوں بخاری سمیت مسلم شریف ہوتا ہوا ہے جی یہ عنقریب کے جو زمانے کے واقعات ہیں میں نے وہ بھی آپ کو سنائے آپ یہ ساری تقریر تو ختم ہوگی بھائی دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کس طرح سے لوگ سجاتے ہیں گھروں کو چراغاں کرتے ہیں ہاں جی کرتے ہیں کہ نہیں چراغاں کرتے یہ اللہ کے محبوب کی خوشی میں کرتے ہیں لوگ 4 آنے کمانے کے لیے نا 4 پیسے کمانے کے لیے